अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और दूसरी जानिब अगर हम आज सुबह जब मैं उठा तो वाकई में सिर्फ लाहौर नहीं, पूरा पाकिस्तान बारिश से डूबा हुआ था, बारिश के पानी से। और मुसलसल मानसून की वजह से बारिशें हो रही हैं जिससे शहरियों का जीना दूभर हुआ है। क्योंकि बारिश जब होती है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, हमारी जब सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेनकाब करती है, सीवरेज का सिस्टम हो, निकासी आब हो, बारिश के बायस। और रात तो पूरे पाकिस्तान में ही तकरीबन, ख़ास तौर पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तो इतनी शदीद बारिश हुई है। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में बारिश के पानी के बाद जो निकासी आब के मसले हुए हैं और उसके बाद जो सीवरेज, जो हमारा सीवरेज सिस्टम है, जिस तरह उसने एक्सपोज किया है हमारे सिस्टम को, तो उसके बायस शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पूरे कराची में जो है रात पानी खड़ा रहा है। जो मेयर कराची है मुर्तज़ा वहाब, वो भी मुसलसल सड़कों पर तो नज़र आए, लेकिन सिर्फ की हद तक हमने देखा, लेकिन अमली तौर पर कोई काम उस तरह देखने को नहीं मिला। गो कि उन्होंने विज़िट्स किए कुछ जगहों को, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा होती है, अगर आप बाहर निकल भी आएँ, जब तक आपका ड्रेनेज सिस्टम, आपका सीवरेज सिस्टम, आपके निकासी आपका मामला बेहतर नहीं होगा तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं। फिर लाहौर में भी यही हाल है। अच्छा, लाहौर में तो उससे ज़्यादा, या कराची में की अगर हम बात करें, बारिश के बाद फिर जब बिजली का जाना होता है, लोड शेडिंग जिस तरीके से होती है, लाहौर में तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां पर कल सुबह की लाइट गई हुई है और अभी तक बिजली नहीं आई है। तो ये एक दोहरी अजियत का सामना होता है। एक तो बारिश के बायस आपकी सड़कों की रवानी मुतासिर होती है, आपके फिर मामूलात ज़िंदगी हैं वो तो डिस्टर्ब होते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद फिर ये बिजली की लोड शेडिंग के बायस फिर पानी चला जाता है और फिर मुसलसल हब्स के बायस जो सूरत हाल होती है वो बड़ी अजियतनाक होती है। लाहौर में इस वक्त बारिश की सूरत हाल क्या है और बिजली की क्या सूरत हाल है, यही सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदे हैदर खरल हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, सबसे पहले तो लाहौर में बारिशों का अहवाल बताइएगा, किन किन एरियाज़ में बारिश ज़्यादा हुई है और फिर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी वजाब, जो बारिश की सूरत हाल की बात की जाए तो पंजाब समेत के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। अभी भी जो बूंदाबांदी है वो हो रही है और सुबह का जो आगाज़ है वो अक्सर अब बारिश से ही हो रहा है। और बात की जाए तो लक्ष्मी चौक का जो एरिया है वहाँ पर बारिश ज़्यादा हुई है। इसी तरह जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, करतबा चौक है, माल रोड है और दीगर जो इलाके हैं लाहौर के, वहाँ पर जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश हुई और आज भी जो बारिश का सिलसिला है ये जारी है। और महकमा मौसमियात की जानिब से की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जो बारिशों का सिलसिला है ये तकरीबन बताया जा रहा है कि 29 और जो 30 जुलाई है तब तक जो है वो इसी तरह जारी रहेगा, जिसकी वजह से जो नशेबी इलाके हैं वो मज़ीद ज़ेरे आब आने का ख़दशा है। और 3 दिन पहले बारिश हुई, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई मूसलाधार, जिसकी वजह से लाहौर के जो अंडरपास हैं या नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आए और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब जब भी बारिश होती है तो जो मुतलका महकमे हैं, जो ज़िले इंतज़ामिया है, वासा है और दीगर जो महकमे हैं, उनका इम्तिहान जो है वो शुरू हो जाता है। पहले तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि वासा, एक टाइम था कि वासा की जानिब से ये दावा। अच्छा हैदर, वासा पर तो आएंगे। हैदर जी बताइएगा, वाबडा की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। बेशुमार अभी बेशतर इलाके लाहौर के ऐसे हैं जहां पर कल की लाइट गई हुई है, बिजली ही अभी तक नहीं आई, फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। वहां पर सूरत हाल अब क्या है? कुछ बेहतर हुए हैं हालात बिजली के? गुजरात इसी तरह ही है, जब भी बारिश होती है अभी हैं तो हमारा जो वापडा का निज़ाम है ना वो जवाब देना शुरू हो जाता है और जैसे बारिश शुरू होती है तो लाइट चली जाती है। और तकरीबन लाहौर के जो मुख्य हैं, टाउनशिप है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सुल्तान रोड है और दीगर जो इलाके हैं, इचरा है, इनमें जो बारिश का निज़ाम है ना वो काफ़ी बारिश की वजह से जो लाइट का निज़ाम है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और तकरीबन बारिश के बाद कुछ ऐसे घंटे हैं जहां पर बिजली बहाल करने में तकरीबन 10 से 12 घंटे जो हैं वो लग जाते हैं। और जब भी वापडा वालों को कॉल की जाती है शहरियों की जानिब से तो उनकी वो यही जवाब देते हैं कि बारिश हो रही है जिसकी वजह से जो निज़ाम है वो ख़राब है और टाइम लगेगा।
تو شہریوں کو مزید مشکلات کا سامنا ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کی طرف سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور شہریوں کو مزید جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوں گی۔ اداروں کی جانب سے دعوے تو کیے جاتے ہیں، واپڈا بھی یہ کہتا ہے کہ ان کا نظام جو ہے وہ بہترین چل رہا ہے، لیکن جب بھی بارش ہوتی ہے تو اس کا پول جو ہے وہ کھل جاتا ہے کہ کتنا ان کا نظام جو ہے وہ بہتر ہے۔ اچھا حیدر، یہ بتائیے گا، نکاسی ہے آپ کا حال تو ہم سب کے سامنے ہے کہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے جس طرح سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، عملہ یا متعلقہ جو ادارے ہیں وہ کتنے متحرک نظر آ رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں؟ ورنہ عموماً تو ہم نے دیکھا ہے کہ 2-2 3-3 دن سڑکوں پر بارش کا پانی ہی کھڑا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کیا ادارے الرٹ ہیں، ایکٹیو ہیں؟ جب بھی بارش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہدایات جاری کر دی جاتی ہیں متعلقہ اداروں کو کہ وہ الرٹ ہو جائیں اور تمام تر جو انتظامات ہیں ان کو مکمل کیا جائے، لیکن جو انتظامات ان کی جانب سے کیے جاتے ہیں وہ ناکافی ہوتے ہیں۔ ان انتظامات کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کی سڑکوں پر بھی پانی کھڑا ہوتا ہے، لاہور کی گلیوں میں بھی پانی ہوتا ہے، ایون کہ لوگوں کے گھروں میں پانی جو ہے وہ گھس جاتا ہے، اور جو لوگوں کا قیمتی سامان ہے، فرنیچر وغیرہ ہے، وہ بھی خراب ہو جاتا ہے بارش کی وجہ سے۔ ایم ڈی واسا جو ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان کی جانب سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو انتظامات ہیں وہ تو ہوتے ہیں، لیکن بارش سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو لاہور کے سیوریج سسٹم کی بات کی جائے تو وہ کافی پرانا ہو چکا ہے، 50-60 سال، کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر 50 سے 60 سال پرانا سیوریج سسٹم جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اس کو جو ہے وہ نیا سسٹم اس میں نہیں ڈالا گیا، جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ دن پہلے پیکو روڈ پر ایک گڑھا پڑا تھا مین سڑک پہ، جس کی وجہ سے جو ٹریفک ہے اس کو بند کرنا پڑا۔ اسی طرح 2-3 دن پہلے جو کنال روڈ ہے نیو مسلم ٹاؤن کے پاس گڑھا پڑا، اور جو ابھی تک اس پر کام جاری ہے۔ اسی طرح لاہور کے جو مختلف علاقے ہیں بارش کی وجہ سے وہاں پر گڑھے پڑنا جو ہیں وہ بڑے بڑے شروع ہو چکا ہے، جس کی وہی نظام جو ہے سیوریج کا وہ جواب دے جاتا ہے۔ جب پانی تھوڑا سا زیادہ آتا ہے تو وہ جو سیوریج سسٹم ہے، جو پائپ لائن ہے، وہ بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے جو گڑھے ہیں وہ پڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ واسا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انتظامات ہماری طرف سے مکمل ہیں، لیکن جب بھی بارش ہوتی ہے تو ان کا پول جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ سم ٹائم جو ایم ڈی واسا ہے ان کی جانب سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بارش چونکہ زیادہ ہو گئی ہے اور جس کی وجہ سے اتنا جو پانی ہے وہ یہ سیوریج سسٹم جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے یہ ساری بہت شکریہ حیدر خلل آپ کا۔ یہ تو ایک معمول ہے، ہی بارشیں ہوتی ہیں، ڈزنٹ میٹر بارش چاہے کم ہو یا پھر زیادہ ہو، ہمارا سسٹم جو ہے نا بڑی بری طرح بے نقاب ہوتا ہے۔ سڑکوں پر پانی تو کھڑا ہوتا ہی ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو لاہور کا سسٹم ہے سیوریج کا، اور اس کی جو کم از کم بارشوں کے حوالے سے جو تیاری کی گئی ہے، جو اس کا جو میکنزم ہے وہ صرف 100 ملی میٹر بارش کو ہی برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے پچھلے 2 سال سے 300 ملی میٹر بارش ہو رہی ہے۔ تو پھر جب 100 ملی میٹر کا آپ کا سسٹم ہوگا، بارش اس سے 2 یا 3 گنا زیادہ ہوگی، پھر وہی حال ہوتا ہے، انڈر پاسز ہمارے بھر جاتے ہیں، پھر ہمارے سڑکوں پر جس طریقے سے پانی کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اگر لوڈ شیڈنگ کی بات کی جائے تو بجلی بحران کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، پانی نہیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر سڑکیں، مین روڈز لاہور کی ایسی ہیں، کینال روڈ ایسی ہے، بارش کے باعث وہ بارش کے اتنی زیادہ بارش کو اس کی تاب ہی نہیں لا پاتی ہیں اور سڑکوں میں گڑھے پڑ جاتے ہیں، گاڑیاں سڑکوں میں جو ان گڑھوں میں گر جاتی ہیں۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ ہماری بلدیہ ہے، اس کو اس حوالے سے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ خیر، یہ تو بارش کی بات تھی، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، بھارت سے آپ کو خبر دیتے ہیں۔ بھارتی کرکٹ ٹیم یا بھارت کی کوئی بھی ٹیم ہو کسی بھی کھیل کے میدان سے، ان کا جو رویہ ہوتا ہے، جو ان کی بدتمیزیاں ہوتی ہیں، وہ تو ہم سب کے سامنے ہیں۔ ویرات کوہلی ہوں یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی بھارتی ٹیم کے کھلاڑی ہوں،
اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں جس طریقے سے وہ اپنی مخالف ٹیمز کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ پیش کرتے ہیں. اب بھارتی جو خواتین ہیں, بھارتی کرکٹ ٹیم کی خواتین بھی اپنی بدتمیزی سے کسی سے پیچھے نہیں ہیں. بھارتی ویمن کرکٹ ٹیم کی جو کپتان ہیں ہرمن پریت کور نے, انہوں نے بدتمیزی میں اپنے انڈین جو مردوں کی ٹیم ہے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہوا کچھ یہ ہے کہ بھارت کی ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان جو کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا میچ تھا بھارتی کرکٹ ٹیم کا, انہوں نے سب سے پہلے تو آؤٹ ہونے پر جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے بیٹ مارا اسٹمپ پر اور بدتمیزی کی, یہ ذرا یہ ملاحظہ کریں ان کا رویہ. آؤٹ خود ہوئی ہیں اور جس طریقے سے امپائر کے ساتھ وہ بدتمیزی کر کے جا رہی ہیں اور غصے کا اظہار کر رہی ہیں, حالانکہ آؤٹ تو خود ہوئی ہیں. اب یہ ان کا رویہ ہے اور یہ وہ کھیل ہے جس کو کہا جاتا ہے, یہ تو اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے. اس کے بعد صرف یہیں پر بات کافی نہیں ہوئی. جب ٹرافی کی یہ دیکھیں, یہ تقریب رونمائی تھی, وہاں پر وہ موجود تھی. اب انہوں نے کچھ ایسا جملہ کہا جس کے باعث جو بنگلہ دیش ٹیم تھی وہ احتجاجاً واک آؤٹ کر گئی. اب یہ مناظر ذرا آپ دیکھیے گا. کھیل تو برداشت کا نام ہے, صبر کا نام ہے, اسپورٹس مین اسپرٹ کا نام ہے, لیکن بھارتی مرد ہوں یا خواتین ہوں, ان کی جانب سے اکثر ہمیں یہی بدتمیزی والا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ انتہائی کھیل کے ہی مزاج کے خلاف ہے. اب اس کے بعد پھر یہ جو خواتین تھی بنگلہ دیش کی, اب یہ دیکھیں یہ واک آؤٹ کر کے جا رہی ہیں. ان سے جب پوچھا, نگار سلطانہ جو بنگلہ دیش ٹیم کی کپتان ہیں, انہوں نے کہا کہ ہرمن پریت کو بطور کھلاڑی بہتر رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اور ان سے جب پوچھا کہ آپ ٹرافی کی تقریب رونمائی میں آپ کیوں اچانک آپ لوگ واک آؤٹ کر کے گئی, تو انہوں نے کہا کہ جو ان کی کپتان ہے ہرمن پریت کور, انہوں نے کچھ جملہ ایسا کہا جس کے باعث ہمارے اخلاقی طور پہ ہمیں لگا کہ اب یہاں پر ہمارا کھڑے ہونا نہیں بنتا. وہ وہاں سے چلی گئیں واک آؤٹ کرتے ہوئے. یہ وہ مناظر ہیں. تو بھارت کے اندر تو ویسے تو بے شمار ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن کھیل کے میدان سے وہاں پر اس طرح کا رویہ ہونا, وہاں پر اس طرح بدتمیزی کا مظاہرہ کرنا, گراؤنڈ کے اندر اس طرح کھلاڑیوں کے ساتھ آپ کا یہ جو رویہ ہونا ہے, یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور اس کی بالکل مذمت بھی کرنی چاہیے. اور جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ تھوڑا سا جہاں پر آپ جو کوچز ہیں وہ جس طرح بیٹنگ کے کرکٹ کے حوالے سے ان کو سکھاتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, وہاں پر ان ٹیم کی, چاہے وہ خواتین کی ٹیم ہو یا مردوں کی, مورل گراؤنڈ پر بھی ان کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح بیٹنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے, بولنگ سیشنز ہوتے ہیں, آپ کے فیلڈنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب بھارت کو اپنی ٹیمز کی ذرا نا اخلاقی سطحوں پر بھی کچھ تربیت کی ضرورت ہے, اس کا کچھ انتظام کرنا چاہیے, ورنہ سپورٹس میں اس طرح کے واقعات آنا وہ مناسب بات نہیں ہے, سپورٹس کی اسپرٹ کے ہی خلاف ہے. خیر, یہ تو اب بھارت سے ہم نے خبر دی. اب ذرا ٹرکی کی طرف چلتے ہیں. ٹرکی کے کزن شیف بوراک جانتے ہیں, شیف بوراک جو ہیں ان کی دلکش مسکراہٹ ہے اور کھانے ان کی پوری دنیا میں مشہور ہیں. بڑی دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ وہ سامنے آتے ہیں اور ان کے 50 ملین کے قریب انسٹاگرام پہ فالوورز ہیں اور ان کی اکثر ویڈیوز ہماری نظر سے گزرتی ہیں اور اتنے مزے کے وہ کھانے بناتے ہیں کہ آپ کے منہ میں جو ہے نا پانی آ جاتا ہے. اب ہوا یہ ہے جو شیف بوراک ہیں ان کے والد کے ساتھ پھڈا ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب شیف بوراک جو ہیں انہوں نے اپنے والد پر $1 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ بھی کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو میری ٹیم ہے, جو ان کے والد صاحب ہیں, انہوں نے ان کی جو میڈیا ٹیم ہے ان کے ساتھ مل کر کچھ پیسوں میں ہیر پھیر کیا ہے, کچھ غبن کرنے کی کوشش کی ہے. اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے والد صاحب نے کسی کو میرے نام سے ریسٹورنٹ کی چین بیچی ہے اور میری اجازت کے بغیر بیچی ہے اور وہ پیسے انہوں نے خود کھائے ہیں. اب شیف بوراک دنیا بھر میں ان کی شہرت کا ڈنکا بجتا ہے. انہوں نے ڈس اون کیا ہے کہ میرا اس ریسٹورنٹ کے علاوہ کوئی اور دوسری برانچ نہیں ہے, استنبول ٹرکی میں میرا صرف ایک ہی ریسٹورنٹ ہے, اس کے علاوہ سب جھوٹا ہے. تو شیف بوراک کا ان کے والد کو اختلاف لے کر بڑا خبروں کی زینت بنا ہوا ہے, کیونکہ ویسے بھی باپ اور بیٹے کا اس طریقے سے اختلاف اور ان کی خبروں کا آنا یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی ہے. ظاہری بات ہے آپ کی شہرت متاثر ہوتی ہے, پھر اس کے بعد تنقید بھی ہوتی ہے. بٹ یہ ایک خبر ہے کہ جو سامنے آئی ہے کہ ان کا اپنے والد کے ساتھ اختلاف بہت زیادہ ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے جو مداح ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ ہمارے نام سے کوئی اور ریسٹورنٹ نہیں ہے, اور انہوں نے اب باپ اور بیٹے کا معاملہ عدالت میں وہ لے کر گئے ہیں. $1 کروڑ کا ہرجانہ جو ہے انہوں نے اپنے والد صاحب پر کیا ہے. تو یہ ہے ٹرکی کے حوالے سے شیف بوراک, کیونکہ ان کی شہرت ہے, دنیا ان کو بہت زیادہ پسند طریقے کی خبروں کا آنا بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. ناظرین, دیگر سیگمنٹ بھی ہم شامل کریں گے, یہاں پہ بریک لینی ہے, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल सामने आया है, पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं। ये स्कैंडल नहीं है, बल्कि अगर इसको सानेहा बहावलपुर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। तालीमी इदारे में जहाँ पर आपकी तरबियत होती है, जहाँ पर आपकी नस्लें संवरती हैं, जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करके वहाँ से तरबियत हासिल करके अमली मैदान में जाते हैं, और उस्ताद का हमारे मुआशरे में, हमारे इस्लाम में एक मुअल्लम का जो किरदार है, रूहानी बाप का दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर रूहानी बाप, जिसको हम उस्ताद कहते हैं, वो इस तरह की गलत चीज़ों में मुलविस हो, इस तरह लड़कियों को हरास किया जाए और हरासमेंट के केसेस का सामने आना, तो फिर अगर तालीमी इदारों में ये सब कुछ होगा तो फिर तरबियत कहाँ पर होगी? वहाँ पर तो आप तरबियत हासिल करते हैं, उस्ताद को रूहानी बाप कहा जाता है। लेकिन इतना शर्मनाक पाकिस्तान के तालीमी इदारे का ये स्कैंडल सामने आया है, जिससे वालिदैन जो हैं उनके सर शर्म से झुक गए हैं, और वालिदैन ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जहाँ पर उनके बच्चों की अखलाकी तरबियत होनी थी, जिन असातिज़ा ने उनकी आगे तरबियत करके उनको अमली मैदान में भेजना था, वहाँ पर बच्चियों के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस तरह का रवैया होना, इस तरह की शर्मनाक हरकतों का होना, यकीनन पूरी कौम जो है इस पर बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है। ये किसी सानहे से कम नहीं है, और गो के इस पर अब कार्रवाई होगी और एक्शन लिया गया है। लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे तालीमी इदारों पर, जहाँ पर अक्सर मनशियात की स्मगलिंग हम देखते हैं, मनशियात वहाँ पर बिक रही होती हैं और तालिब इल्म इस तरीके से उसमें मुलविस होते हैं। और ख़वातीन के हवाले से भी ये जो ग्रेड्स की भरमार है, ग्रेड्स की जो हिर्स है, ये भी लड़कियों को इन तमाम चीज़ों पर करने पर मजबूर करती हैं। और फिर ये ऐसे स्कैंडल्स, ऐसे वाक़यात जब सामने आते हैं एक मुस्लिम माशरे के अंदर, और यूनिवर्सिटी का नाम है इस्लामिया यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ पर जब ऐसे वाक़यात आते हैं तो बहुत से ऐसे सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड साइंसिस साहिल अदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएं कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी में एक तालीमी इदारे में इस तरह के वाक़े का पेश आ जाना कितनी शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है? आखिर ज़िम्मेदार कौन है उसका, और इसके हमारे तालीमी निज़ाम पर इस वाक़े के असरात क्या मुरतब होंगे? नहीं, हमारा हाल जो है ना, हाल वो महफूज हाथों में नहीं है। मुस्तकबिल कैसे आ सकता है? हमने माजी में, अब इसी सीगे में रखते हैं ना टाइमलाइन, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी में जो हमने बच्चे पैदा करने के पीछे जो फैसिनेशन रखी हुई थी, मैं उन असातिज़ा, वाइस चांसलर्स की बात कर रहा हूँ। जब ये छोटे थे, इनके माँ बापों ने जिनको जो सक्सेस की डेफिनेशंस दी हुई थी ना, वो चैलेंज करनी है हमारे लड़कों और लड़कियों ने। ये जो इस वक्त की जो नौजवान नस्ल है, ये उस विरसे को से सफ़र कर रही है ना। वो इट इज़ अ कर्स दैट आवर ग्रैंड पेरेंट्स गेव अस, कि दुनिया में सक्सेस क्या होती है। उसमें से एक चीज़ जो है ना, अभी हालांकि इतनी की प्राइमरी चीज़ नहीं है डिग्री, उसमें से एक चीज़ जिसको डिग्री बोलते हैं, उसके पीछे अगर लड़कियां या लड़के इस लेवल तक आ जाएंगे, बोलेंगे जी मैं तो मजबूर थी या मजबूर था, तो सोचें नफ्सियात की किस तह में जाके वार किया जा रहा है। क्या मजबूरी थी? मतलब 1000 साल पहले लोग जान दे रहे थे, कौमों की लड़ाइयाँ हो जाती थी, किसी एक लड़की का पर्दा उतर जाता था। और आजकल की लड़की अगर ये सोच रही है कि मैं ये कपड़े उतारने पे मजबूर हो गई हूँ क्योंकि मेरी पीछे क्या चीज़ है, डिग्री, उस डिग्री के पीछे क्या पता पैसे लगे हुए हों, या फिर इस डिग्री के बाद जो पैसे आने हैं वो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो है ना, वो ज़्यादातर लोगों की, 99% लोगों की पर्पस ऑफ लाइफ सेट ही ये किया जाता है। शादियाँ इसी बेस पे की जाती हैं। जब शादियाँ इसी बेस पे की जाती हैं तो फिर बच्चे इसी बेस पे पैदा होते हैं। उसी बेस के ऊपर बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो फिर मनशियात और लड़कियों को कपड़े उतारना तो बहुत छोटा वाक़या इनके लिए। मैं कुछ ज़्यादा ताज्जुब नहीं होगा मुझे जब इससे भी अगला लेवल अचीव होगा। पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ के जो हालात हैं, वो पाकिस्तान के किसी भी और शोबे के भी वही हालात हैं। तो किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट नहीं करेंगे, कॉज को पकड़ेंगे हम बिल्कुल बच्चों वाले रवैये नहीं रखेंगे। असातिज़ा ऐसे 2 नंबर हो गए, हमारे पॉलिटिशियन उतने ही 2 नंबर हैं, असातिज़ा उतने ही 2 नंबर है, एक जितने 2 नंबर हैं। ये किसी भी पार्लियामेंट हाउस के बंदे को वाइस चांसलर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा उसकी यूनिवर्सिटी में भी उसी तरह लड़कियों के कपड़े उतारे जा रहे हैं और लड़कियां उतरवा भी रही हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप किसी और शोबे में जाएं, उधर भी यही मामलात होगा। अब सिर्फ मर्दों का मसला नहीं है, ये असल में पेरेंटल इशू है।
جو فیلئر ہوا ہے. آپ نے اگر کسی بھی معاشرے کے حالات درست کرنے ہوتے ہیں تو اس کے گھرانے کے حالات درست کرتے ہیں, اور گھرانے کے حالات درست کرنے ہوں تو لڑکے اور لڑکی کی شادی سے پہلے وہ ڈیفینیشنز جہیز میں دینی پڑتی ہیں کہ بیٹا اگر کامیابی چاہتی ہے تو کامیابی کا مطلب سمجھا دیتے ہیں, اس کے بعد خود ہی پتہ چل جائے گا کیا کرنا ہے اس کے لیے. کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. تو مسلمانوں کے ملک میں. اچھا ساحل بھائی یہ بتائیے گا, چند اساتذہ کی وجہ سے پورے اساتذہ جو ہیں, پورے تعلیمی ادارے وہ بدنام ہو رہے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ ہمارے نظام انصاف کو کس طرح حرکت میں آنا چاہیے کہ ایسے جو عناصر ہیں ان کو کم از کم عبرتناک سزائیں دی جائیں, عبرتناک انجام سے دوچار کیا جائے؟ میں وہی بات کر رہا ہوں, آپ اس کو آئسولیشن میں مت دیکھیں. آپ قصور کا زینب کا واقعہ پولیٹیشنز نے کروایا ہوا تھا نا, پتہ چل گیا تھا نا, وہ چند پولیٹیشنز کی وجہ سے نہیں. اصل میں یہ سارا کا سارا معاملہ روٹ جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے پکڑیں. ہم بچوں کی طرح بچگانہ رویہ نہیں رکھیں گے اس پہ کہ چند اساتذہ کی وجہ سے. آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا, کسی بھی یونیورسٹی میں پتہ چل جائے, سیمپل لیں آپ کو پتہ چل جائے گا مورل فائبر کتنا ہے. ان کی پارٹی پکڑی گئی ہے اور ہم نے سمجھ لیا کہ یہ 2 نمبر ہیں. آپ کو کیا میں اور آپ تو میڈیا میں, میں میڈیا میں نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے, میرا تو تعلق ہی ایجوکیشن سیکٹر سے ہے. سو یہ کسی بھی شعبے میں یہ سیمپل لیں گے آپ, چاہے وہ آپ مطلب آپ سوچیں مسجدوں سے لڑکے ریپ ہونے کی ویڈیوز آ رہی ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس کے پولیٹیشین چائلڈ پورنوگرافی کے اندر فائنینس کر رہے ہیں سب کچھ. مطلب کیا کس کو پکڑے؟ سو مجھے پتا ہے نا, میں اس طریقے سے نہیں کہوں گا وہ ملٹی آرگن فیلئر ہے تو ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ پیرنٹنگ لیول کے اوپر لڑکے لڑکی کو شادی کے وقت وہ پریپریشن کٹ اس سے پہلے پریپیئر کر کے دیں گے بھیا کیا مقاصد ہیں لائف کے. لڑکا چوز کرنے سے پہلے کیا مسئلہ, اس سیکیورٹی کا جو بھی ہیڈ ہے یا یہ یونیورسٹی کے جو بھی بندے سے کور کر رہے ہیں, ان کے پیرنٹس نے جس لیول کے اوپر ان کی ڈیفینیٹو لاکنگ کی ہوئی ہے, ڈیفینیشنز لاک کر دی ہوئی ہیں, اس کی بیس کے اوپر آپ یہ ساری عمر ایسے بہیو کریں گے. چھوٹے چھوٹے بچے تھوڑی ہیں, I'm sure 50-60 سال کے بابے ہونے ہیں لوگ جنہوں نے یونیورسٹی کی لڑکیوں کو. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں ان کو کیوں بلیم کر رہے ہیں, خالی ان کو کیوں بلیم؟ چند اساتذہ, اتنی ساری لڑکیاں اپنی مرضی سے کپڑے اتار رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں چند اساتذہ. یہ 2 شیطان اکٹھے ہوئے ہیں, دونوں طرف سے ڈیفینیشن جو ہے نا وہ رحمانی نہیں شیطانی آئی گئی ہیں بچپن سے, ان سب کے بچپن سے. سو آپ ایک ایسی جگہ گئے ہیں جہاں پہ سب کے سب غلط جو ہے نا, کالے کو کالا نہیں سفید کہتے ہیں, سفید کو سفید نہیں کالا کہتے ہیں. تو ان کی پرورش اب اس طریقے سے ہوگی تو یہ آپس میں ملیں گے. یہاں پہ یونیورسٹی کے اساتذہ اور شاگرد کے طور پہ ملے ہیں, یہ کسی اور شعبے میں ملتے تو کسی اور طریقے سے کام ہی کرنا تھا انہوں نے. سو وی نیڈ ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو ایسے ہی دیکھیں, اتنی کوئی کمپلیکیشن اور راکٹ سائنس نہیں ہے. میں 2 یونیورسٹی کو جانتا ہوں جہاں پہ سیکیورٹی ہیڈ نے ریپ کر دیا تھا, ٹھیک ہے, ریپ کیا لڑکی کو, خود کہا کہ میں آپ کو لفٹ دیتا ہوں اور ریپ کر, لڑکی نے پھر رپورٹ کی پولیس میں. اور یہ جو بھی اس کیس میں کہتا اساتذہ ایسے ہیں, تو یہ اس کیس میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں اساتذہ ایسے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اساتذہ نے 2 نمبری کی ہے, مگر آپ کسی کو بلیک میل کریں تو آپ جس مجبوری کا فائدہ اٹھا کے آپ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں اس کاز کو بھی پکڑیں جس کاز کی بنا کے اوپر وہ لڑکی نے لفظ مجبوری بولنا شروع کر دیا. دونوں کو پکڑیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے ساحل بھائی, یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہ ہر سیکٹر میں ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں. اچھا آپ تو مائنڈ سائنسز پر بھی بہت زیادہ بات کرتے ہیں نا سر, جو ایسی اسٹوڈنٹس ہیں جو بلیک میل ہوتی ہیں اور اس طرح کے واقعات ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہیراسمنٹ کے, سائیکولوجیکلی اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ان کے مائنڈ پر؟ اگر تو ہم سب متاثرہ ہیں نا بھائی, معاشرہ کیا پورا پاکستان متاثرہ ہے, معاشرہ نہیں ہے, کیونکہ ہر شعبے سے ہمیں اس طرح کی پرورٹیڈنیس پرورجن مل رہی ہے نا. سیکشول کرائم کو ہم کچھ زیادہ ہی بڑا کر کے بتاتے ہیں, ہمارا فائنینشیل کرائم بھی اتنا ہی بڑا کر کے بتانا چاہیے. ہمارا مورل کرائم کسی بھی لیول کا ہو اس کو ایک ہی جتنی سزا دینی چاہیے, تب کیونکہ ہم 0 سے ریسیٹ کرنے والی قوم, مطلب اس لیول پہ جہاں پہ 0 سے ریسیٹ کرنا چاہیے. سو یہاں پہ امیڈیٹ ایکشن جو یہ ہے کہ آپ گھرانے کے اوپر ہاؤس ہولڈ کے اوپر پراپر ٹریننگ پروگرام شروع کریں کہ بھیا آپ کیوں بچوں کو والے پرپز آف لائف بتا رہے ہیں جس میں مال و دولت لدا ہوا ہونا ضروری ہے. یہ اس کے پیچھے, یا ڈگری نہ ہو تو اسٹیٹس کو میں آپ کا مطلب یہ کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ نے بتائی ہیں یا نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں؟
آپ کو کب پتہ چلے گا کہ اللہ اس ساری چیزوں کا سلوشن قرآن میں دے؟ کب سمجھ آئے گی ہمیں؟ کب ہم گورا بننے کی کہ اس پروسیس سے نکل کے اللہ کی معرفت کے پروسیس کی طرح آئیں گے؟ اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ ایک چھوٹا کرائم ہے اسلام میں بتا رہا ہوں. جس لیول پہ بڑا کرائم ہوا تھا وہ پتہ کیا تھا؟ جب بچے پیدا ان کے ہو رہے تھے، یہ اسٹوڈنٹ بھی لڑکیاں بھی، اور جب یہ ٹیچر ہیں، جب یہ پیدا ہوئے تھے نا، ان کے پہلے 5-6 سالوں میں جو کرائم ان کے ماں باپ نے کیا وہ بڑا کرائم ہے اسلام میں. اس کے بعد یہ تو چھوٹے، ابھی آپ دیکھیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کو سزا دے کے جیل سے باہر نکلیں گے تو مومنین نکل آئیں گے؟ اگلے موقع پہ انہوں نے دوبارہ یہ حرکتیں کرنی ہیں، لڑکی نے بھی اور اس ٹیچر نے بھی اپنے اپنے شعبوں میں. اصلی کاز کو پکڑے آپ کہ یہ جو بیماری ہے یہ ہمارے بچوں تک نہ آئے. اچھا ساحل بھائی، یہاں پر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے شمار ویسے ہی چیلنجز معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. اب جب اس طرح کے مزید کیسز سامنے آئیں گے تو سر سوسائٹی پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ منشیات جو ہے نا، بیسکلی اس کی ذرا سائنس سمجھ لیں. منشیات کس چیز، کون سا، بس سپلائی کس کو کی جائے؟ منشیات کی ڈیمانڈ کدھر سے آتی؟ منشیات کی وجہ سے یہ پرورژن نہیں ہوئی. اس دھوکے میں مت آئیے گا. سیکشول پرورٹیڈنس از اے ڈفرنٹ پارٹ آف دا برین. منشیات کی ایڈکشن اور اس کی طرح گریڈ ڈفرنٹ پارٹ آف دا برین. دماغ کے الگ الگ حصے ہیں. منشیات کی وجہ سے لوگ زنا کی طرف نہیں جاتے، نہ ہی زنا کی وجہ سے منشیات کی طرف آتے. یہ دو الگ الگ جرائم ہیں اور کانشیسلی کیے جاتے ہیں. تو منشیات کا روک تھام صرف ایک ہے. حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے قیامت تک ایک ہی روک تھام ہوگا کہ منشیات کے خلاف ایسے اصولوں کے اوپر سسٹم بنے کہ جس میں اتنی کڑی سزا دی جائے کہ برین کا جو حصہ ہمارا سائیکالوجی کو کنٹرول کرتا ہے اور اس طرف حارس ہوتا ہے، ہرس کرتا ہے، وہ اتنی کڑی سزا کا جو ہے نا وہ حقدار بنے کہ وہ عبرت کا نشانہ بن سکے اور نشان بن سکے، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور برین کے اس حصے کو تھپکی دے کے سلائیں گے، نہ بیٹا یہ اس طرف نہیں جانا کیونکہ اس کا انجام بڑا برا ہے. یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو سیکشول پرورٹیڈنس ہے وہ ایسے نہیں روکی جاتی، یاد رکھیے، کیونکہ وہ ایک نیچرل آرگینک پروسیس ان اے لار آف اینگلز. وہ ہم برین کے جس حصے کو وہ والا حصہ بند کر دیا تو پھر تو بہت بھی بڑا عذاب آ سکتا ہے ہمارے اوپر. اس کو چینل کرنا ہے، اس حصے کو بند نہیں کرنا، اس برین کے اس حصے کو چینل کرنا ہے تاکہ ہیومن ڈیولپمنٹ کو صاف ستھری اور آرگینک لیول کے اوپر شادیوں کے انسٹیٹیوٹ کو پراپرلی ایزی کیا جائے. پاکستان ابھی تک گیتا سے آزاد نہیں ہوا، شادیاں نہیں ہو سکتی، اس لیے اتنا بڑھ رہا ہے. اسلام میں سب سے آسان کام شادی تھا، پاکستان میں سب سے مشکل کام شادی ہے. تو یہاں پہ وہ ایک فیکٹر ہی ہے. یہ کاز ساری کی ساری کاز یہ نہیں ہے، مگر یہ ایک فیکٹر ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے لبرل قسم کے کنفیوزڈ پولیٹیشینز رہیں گے، وہ اسلام سے الرجک رہیں گے، تو اسلام کا سسٹم بالکل. نہیں آئے گا. یہ تو آپ نے اور بالکل اگر صحیح سسٹم بات نہیں کی آئے گا، ہے ساحل ندیم کہ آپ کے وقت کا اصل چیز ہی یہ ہے ہم موریلٹی پر کہاں کھڑے ہیں. مثالیں ہم مغرب کی دیتے ہیں، جو پھر ہمارے یہاں پر ہوتا ہے تعلیمی اداروں میں. جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر باقی چیزوں کا، باقی اداروں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. قانون کو کم از کم حرکت میں آنا چاہیے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو کیس سٹڈی کے طور پر نشان عبرت بنانا چاہیے. اور اس میں صرف یہ اساتذہ ہی ملوث نہیں ہیں، وہ لڑکیاں جنہوں نے اپنی رضامندی سے ان تمام تر چیزوں پر کمپرومائز کیا، جو ایگری ہوئیں، وہ بھی اس کی برابر کی ذمہ دار ہیں. ناظرین، نگران وزیر اعظم کے حوالے سے بہت سے سوالات جنم لے رہے تھے کہ نگران وزیر اعظم کون سا ہوگا، لیکن اب نون لیگ کی جانب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا نام دیا جا رہا ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. جب سے اسحاق ڈار صاحب کا نام سامنے آیا ہے، اور احسن اقبال صاحب نے کل کہا کہ اگر تمام ہمارے جو اتحادی ہیں وہ ایگری کریں، ہمارا ساتھ دیں، تو اسحاق ڈار صاحب نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے جو وزیر موسمیات ہیں شیری رحمان صاحبہ، انہوں نے کہا کہ ہم سے نہ تو اس پر کوئی بحث کی گئی ہے، نہ تو ہم سے یہ ڈسکس کیا گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور انہوں نے اس کی تردید کی ہے. اب اسحاق ڈار صاحب کا نام بطور نگران وزیر اعظم کتنا قابل قبول ہوگا، یہ بہت سا سوالیہ نشان ہے. اور خاص طور پہ سب سے بڑی اتحادی حکومت کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کیا وہ اسحاق ڈار صاحب
جو کہ ویسے تو اس پر بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں، کیونکہ جو نگران وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے بھی انتخاب کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم، اپوزیشن لیڈر، جو باقی اتحادی جماعتیں ہیں، جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سب بیٹھتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، پھر متفقہ طور پر ایک ایسا امپارشل سا نام دیا جاتا ہے جو کہ سامنے نگران وزیر اعظم کے طور پر آتا ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کا بطور نگران وزیر اعظم نام یہ کتنا قابل قبول ہوگا اس حکومت کے اتحادیوں کے لیے؟ تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر سحر کامران صاحبہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ آپ کے وقت کا۔ اچھا میم، یہ بتائیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام جو نون لیگ کی جانب سے دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کوئی مشاورت کی گئی آپ لوگوں کے ساتھ؟ اور اگر نون لیگ اس پر بضد رہتی ہے تو کیا آپ ساتھ دیں گے نون لیگ کا؟ شکریہ وجاہت۔ سب سے پہلے تو آپ نے طریقہ کار کی بات کی، تو طریقہ کار کے مطابق پیپلز پارٹی نے ایک بہت ہی ہائی لیول کمیٹی جس کی سربراہی سید یوسف رضا گیلانی جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، پھر سید خورشید شاہ جو کہ سینئر پارلیمنٹیرین ہے، وفاقی وزیر ہے، لیڈر آف اپوزیشن رہ چکے ہیں، پھر جو ہے سید نوید قمر جو کہ وفاقی وزیر ہے اور سینئر پارلیمنٹیرین ہے، یہ کمیٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس تو کوئی نام آیا ہی نہیں مشاورت کے لیے۔ دیکھیں، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق وزیر اعظم نے نام جو ہے رکھنے ہیں سامنے لیڈر آف اپوزیشن کے، اور باہمی مشورے سے اور باہمی اتفاق سے انہوں نے ایگری کرنا ہے۔ اگر ایگری کر لیں گے ٹھیک ہے، ورنہ پارلیمانی کمیٹی بنے گی، وہ بھی ایگری نہیں کرے گی تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وزیر کولیشن حکومت ہے تو وزیر اعظم جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے تمام کولیشن پارٹنرز کو یقیناً اعتماد میں لیں گے، ان سے مشاورت کریں گے۔ تو ہم نے مشاورت کے لیے ایک پیپلز پارٹی نے ایک ہائی لیول کمیٹی بنا دی ہے۔ اب جو نام اسحاق ڈار صاحب کا آیا، ہم نے تو میڈیا اسپیکولیشنز دیکھی، یہ نام کیسے فلوٹ ہوا، کہاں سے آیا اور اس کی کیا بنیاد تھی، ہم تو اس سے واقف نہیں ہیں۔ اور اس بات کی جو ہے ہم نے تردید اسی وقت پرسوں جب یہ بات سامنے آئی، اسی وقت پیپلز پارٹی نے کر دی تھی کہ ہماری نہ اس میں کوئی رائے شامل ہے، نہ ہم سے ڈسکس کیا گیا، نہ ہمارے پاس کوئی نام کنسیڈریشن کے لیے آیا۔ ٹھیک ہے، اور اب تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے پی ایم ایل این کے حلقوں سے بھی اس بات پہ وضاحت آئی ہے، جو خواجہ آصف نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بھی اپنے جو ہے تحفظات کا اظہار کیا ہے اس نام پہ، تو میں سمجھتی ہوں کہ غیر جانبدار بہت سیاستدان ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ ضرور چاہتی ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہو، چاہے مختصر مدت کے لیے ہو، لیکن وہ کوئی سیاستدان ہو تاکہ، لیکن غیر جانبدار بہت سے سیاستدان ہیں جو کہ یہ ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا سینیٹر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ اگر نون لیگ اسحاق ڈار صاحب کے نام پر ہی بضد رہتی ہے اور وہ یہی کہتی ہے کہ نون لیگ کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب ہی نگران وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، تو پیپلز پارٹی اس پر کنفیوز ہے، مشاورت کرے گی، یا دو ٹوک آپ کی جانب سے جواب دے دیا گیا ہے اسحاق ڈار صاحب قابل قبول نہیں ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ بضد، یہ جمہوریت کے اندر کوئی بضد نہیں ہوتا، جمہوریت کے اندر جو ہے سب کی رائے کا احترام ہوتا ہے، اور پیپلز پارٹی تو جب ہمارے سامنے کوئی نام آئے گا، یہ تو ابھی میڈیا میں آ رہا ہے نا کہ جی اتفاق رائے ہو گیا، پیپلز پارٹی نے ایگری کر لیا، یہ تو ساری اسپیکولیشنز ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی نام آیا، نہ ہمارے سے کوئی مشاورت ہوئی، نہ ہم نے کسی نام پہ ایگری کیا۔ جب نام آیا ہی نہیں تو ریجیکٹ کرنے اور ایگری کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا بالکل صحیح، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ غیر جانبدارانہ طور پہ جو کوئی نام ہو وہ ایسا ہو جس پہ کوئی سینیٹر صاحبہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ٹائم تو بہت کم ہے۔ پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے کیا تیاری ہے؟ آپ لوگوں کی جانب سے بھی کوئی نام فائنل کیا گیا ہے؟ نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی نام دیا گیا ہے یا ابھی مشاورت ہی چل رہی ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے ابھی تک کوئی نام نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ باہمی مشاورت پہ یقین رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر موقف ہے کہ جمہوریت کا تسلسل رہنا چاہیے، الیکشن بر وقت ہونے چاہیے اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے، یہ ہمارا موقف ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ چیزیں زیادہ بنیادی ہیں کہ شفاف الیکشن ہو، بر وقت الیکشن ہو، اور پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے اس کے الیکشن بر وقت، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا عوام کو۔ پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ متحرک اور پر امید ہے، تو پیپلز پارٹی تو بہت کانفیڈنٹ ہے الیکشنز میں جانے کے لیے۔ سینیٹر صاحبہ، اگر نون لیگ اسی بات پر اسحاق ڈار صاحب کا ہی نام دیتی ہے اور انہی کے نام کو فائنل کرتی ہے، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مولانا فضل الرحمان ہیں یا پیپلز پارٹی ہیں، آپ لوگ ہیں، تو کوئی پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ سکتی ہے، اختلافات سامنے آ سکتے ہیں کہ اگر نون لیگ آپ لوگوں کی سجیشنز کو نہیں مانتی ہے؟
नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी वो सलाहियत रखती है कि वो मामलात को कुछ खूबी के साथ लेके चले। फूट पड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए आईनी तौर पर ये वज़ीर आज़म का इख्तिकार ये है, अब वो मशवरा करेंगे तो पीपल्स पार्टी अपनी राय ज़रूर देगी और फूट पड़ने की कोई बात नहीं है। जेयूआई ने भी ये कहा है उनके पास कोई नाम नहीं आया और मैं समझती हूँ कि आप ये देखें कि पीएमएलएन के अंदर अब इस पे कोई इत्तेफ़ाक़ राय नहीं है। आप पीएमएलएन की मुख्तलिफ बयानात देखिए उसके अंदर इत्तेफ़ाक़ राय नहीं है। जितनी वजाहत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ख्वाजा आसिफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, पहले अपने अंदर तो कोई इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करें। अब वो अपने अंदर पैदा करेंगे, किसी नाम पे एग्री करेंगे, तब आगे रखेंगे इत्तेहादियों के। जब रखेंगे तो इसमें देखें कि हमें ये सोचना है कि केयर टेकर सेटअप है। ठीक है। इलेक्शन होने हैं वक्त पे और जो है मुंतखब हुकूमत आएगी। अच्छा ये बताएं कि आपको क्या लगता है, आपका फहम क्या कहता है कि इसहाक डार साहब को बतौर निगरान वज़ीर आज़म सामने लेकर आना, इसके पीछे आइडिया क्या हो सकता है? क्या मुआशी हालात को सामने रख कर ये फ़ैसला किया गया है कि मईशत को वो ठीक करेंगे इसलिए निगरान वज़ीर आज़म जो हैं यही बनेंगे? आपको वैसे इसके पीछे कोई हिकमत, कोई मंतक समझ आती है सेनेटर साहिबा? देखिए बात ये मईशत किसने 3 महीने में 2 महीने में ठीक करनी है। हाँ, जो एक एग्रीमेंट हो गया है, स्टैंडिंग एग्रीमेंट हो गया है आईएमएफ से, उसकी जो शराइत है उनको पूरा करना है, उसको लेके आगे चलना है। तो मैं नहीं समझती कि इसके लिए, और ये भी नहीं कि कोई एक ही जो है वो हम कहें कि माशी एक्सपर्ट है पाकिस्तान के अंदर। और ये नाम आया कहाँ से? हम तभी तक ये पूछ रही हूँ कि इसकी बुनियाद क्या है, ये नाम आया कहाँ से? हम तो इस वक्त जो है जनरल इलेक्शंस की तरफ देख रहे हैं जो कि एक ज्यादा संजीदा मामला है। यानी अभी केयर टेकर का नाम आया कहाँ से, फ्लोट कहाँ से हुआ, खुद जो है जो जिस जमात के वो मेंबर है उस जमात के अंदर इत्तेफाक राय नहीं है, जो इत्तेहादी है उनके साथ डिस्कस नहीं हुआ, और पूरे प्राइम टाइम में इस पर इतने प्रोग्राम हो गए। अच्छा, ज़राए ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये नाम सामने आया, ज़राए का ये कहना है। तो नवाज शरीफ साहब का अगर होता तो वो बयान दे देते, कह देते कि मतलब उनको कहने में कुछ, एक पार्टी के सरबराह है वो अगर कहते तो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को बता देते अपने भाई को कि जी मैं इनका नाम दे रहा हूँ। अगर होते तो फिर पार्टी के अंदर एक इत्तेफाक राय पहले से ही होता। देखिए पार्टी के सरबराह का के ऊपर तो पार्टी के अंदर मेरे ख्याल में इत्तेफाक हो जाता, फिर कोई और उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं करता। तो ये देखिए ये सारी स्पेकुलेशंस हैं कि जी उनके पास से नाम आया, इसहाक डार साहब की। अच्छा, वैसे आप लोगों का गिला शिकवा पहुंच गया है नून लीग के पास कि अगर ये नाम आता है हमें काबिल कबूल नहीं है? आप लोगों ने इस चीज़ का इजहार कर दिया है? नहीं, गिला शिकवा क्यों होगा? हमारे पास कोई नाम आया ही नहीं। गिला शिकवा तो जब हमने तो जो मीडिया स्पेकुलेशंस है उन पे अपनी मैम नाम कैसे आता? उन्होंने मुशावरत करना भी गवारा नहीं किया सेनेटर साहिबा, मीडिया पे नाम दे दिया। इसका मतलब है कि वो इस चीज़ पे कायल हैं कि यही होंगे, और जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कहा है। अच्छा, मैंने एहसन इकबाल साहब का वो बयान नहीं सुना। हो सकता है एहसन इकबाल साहब की ख्वाहिश हो सकता है वो समझते हो या उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया हो जिससे तासुर मिला हो। तो क्योंकि मैंने तो एहसन इकबाल साहब का बयान नहीं सुना। हाँ, मैंने कल ये देखा है कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुना है, वो बिल्कुल काफी लॉजिकल बात कर रहे हैं कि जो है वो गैर जानिबदार होना चाहिए और ऐसा तासुर नहीं मिलना चाहिए जिसपे इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर जो है सवाल उठ जाए। तो देखें पीपल्स पार्टी के पास नाम आएगा उसकी कमी, हमने तो पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन यही वाज़ेह की कि हमारी जो कमेटी है उस पे नाम आएगा। आप ये देखिए पीपल्स पार्टी तमाम फैसले बाहिमी मुशावरत के साथ करती है। हमारी सीसी का इजलास होता है, हमारी जो एक कमेटी अब बन गई है तो डेफिनेटली उस कमेटी को पूरी पार्टी का एतमाद, पार्टी के चेयरमैन का एतमाद, पार्टी के प्रेसिडेंट का एतमाद हासिल है। वो अपनी राय जरूर देगी जो नाम उनके पास आएंगे। तो अभी तो मतलब मैं समझती हूँ कि पीएमएलएन अपने अंदर तो कोई एक मुशावरत करके कोई नाम तय करे फिर लेके जाएगी ना इत्तेहादियों के पास। जेयूआई भी कहती है हमारे पास कोई नाम नहीं आया, पीपल्स पार्टी बता रही है हमारे पास कोई नाम नहीं आया। तो फिर मैं समझती हूँ कि मीडिया को यकीन करना चाहिए। लेकिन सेनेटर साहिबा वो जो दुबई में बड़ी हाई फाई मुलाकात हुई थी जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की, उस पर भी कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका था नाम पर? देखिए पहली बात ये कि जो आसिफ अली जरदारी साहब तो उस वक्त दुबई गए जब जो है नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया में थे और मीडिया पे खबरें ये चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज के वो लंदन जा रहे हैं। तो मसला ये कि ये रोजाना मतलब हमारे सामने आपने कोई विजुअल देखा मुलाकात का, ये वो भी स्पेकुलेशन है। देखिए पहली बात ये सियासी क़यादत की मुलाकात कोई अनहोनी बात नहीं है।
मशावरत भी होती है और पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो बायमी इत्तेफाक राय पे यकीन भी रखती है और सियासी जो एक कंसल्टेशन है उसके ऊपर भी यकीन रखती है। तो फिर मैं समझती हूँ कि पहली बात थी कि अगर मुलाकात हो तो उसमें ऐसे खुफिया होने की क्या बात है, एक मशावरत करनी है ना। हमने तो खुलेआम अपनी कमेटी की तशकील दे दी है, उनको ये ठीक है, लेकिन माजी में ऐसी बेशुमार मुलाकातें हो रही हैं और इन मुलाकातों में कोई कबाहत भी नहीं है। सियासी लोग हैं, सियासी हैं, वो मुलाकातें करते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा आपके वक्त का। निगरान वज़ीर आज़म जो भी हो, लेकिन तमाम तर जो भी आइनी तरीक़ाकार है वो उससे ही होकर आना चाहिए। और निगरान वज़ीर आज़म की सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि इम्पार्शियलिटी जो है वो बरकरार रहती है। निगरान वज़ीर आज़म गैर जानिबदार हो ताकि बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी जो इत्तेहादी हैं या अपोजिशन की जमातें हैं, वो नाम उनके लिए भी काबिल कबूल हो। हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ फतह के झंडे गाड़ने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तानी टीम जो है ना फतह की जानिब बड़ी तेज़ी से गामजन है। इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी है, बैटिंग हो उसमें साउथ शकील ने जिस तरीके से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, इमामुल हक, और उसके बाद फिर बॉलिंग की अगर बात करें तो कल के मैच में जिस तरीके से 166 रन्स पर पूरी लंकन टीम को ढेर किया हमारे बॉलर्स ने, ख़ासतौर पर जो अबरार अहमद हैं और नसीम शाह, इन दोनों की शानदार बॉलिंग से जो श्रीलंका की टीम है, बैटिंग लाइन है, वो मुकम्मल तौर पे बेबस नज़र आई और 166 रन्स पर ढेर कर दिया पूरी लंकन टीम को। तो ये अगर मोरल, अल्लाह करे हमारी टीम का ये जो मोराल है, ये वर्ल्ड कप में भी, अगर एशिया कप में भी यही चीज़ें देखने को मिली तो फिर हमसे एशिया कप और वर्ल्ड कप कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन असल चीज़ है कंसिस्टेंसी। हमारे प्लेयर्स कंसिस्टेंट कितने रहेंगे ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इस फतह के बाद जिस तरीके से हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज है, जैसा कॉन्फिडेंस है, इसके बाद लग यही रहा है ये आगे बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा हमारे लिए, ख़ासतौर पे एशिया कप और वर्ल्ड कप में। इसी पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर कुछ और बिल्कुल मुकम्मल और बदली हुई टीम हमें नज़र आ रही है। बैटिंग लाइन देखें, बॉलिंग देखें और फील्डिंग में भी बड़ी गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बिल्कुल आपने सही कहा। जब गुज़िश्ता बरस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोई टेस्ट मैच नहीं जीती थी, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 3-0 हारी, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ ड्रॉ हुआ, फिर उससे पहले जो श्रीलंका के दौरे पर थी गुज़िश्ता बरस एक टेस्ट मैच जीती लेकिन दूसरा टेस्ट हार गई। लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो गया है और जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है टीम, खासतौर पर राइट आर्म मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद, जिन्होंने कल पहली इनिंग्स में 3 विकेटें ली। अब तक वो अपने डेब्यू के बाद से 6 टेस्ट मैचेस में 38 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा वेपन साबित हो रहे हैं कि जो टेस्ट मैचेस में मुखालिफ बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, अभी पाकिस्तान ने लीड भी ले ली है। कल श्रीलंका को पाकिस्तान ने 166 रन पर आउट किया और आज पाकिस्तान ने लीड हासिल कर ली है श्रीलंका के खिलाफ। और अब्दुल्ला शफीक ने आज लीड हासिल कर ली है। 171 फॉर 2 थे पाकिस्तान के, कल 145 थे, जो लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने लीड ले ली है और इस वक्त बाबर आजम भी मौजूद है, अब्दुल्ला शफीक, उनको अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए 11 रन की जरूरत है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी अच्छी है। लेकिन एक चीज जो खास बात नोट की है हमने, वो पाकिस्तान के बैट्समैनों का जारहानापन है। उमूमन पाकिस्तानी टीम बॉक डाउन होती थी जब भी टेस्ट मैचेस में 2 या 3 रन फी ओवर का रन रेट रखती थी। लेकिन मैच में कल पाकिस्तान ने ओवर का रेट रखा। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपकी मेरे ख्याल से कहीं डिस्टोर्शन हो रही है आवाज़ में, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सर ये बताइएगा कि ये जो है हमारा, जिस तरीके से हम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं इन फ्यूचर कमिंग इवेंट्स में, जिसमें एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, उसके लिए कितना हमारे लिए मददगार होगा ये? मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से हमारी टीम एग्रेसिवनेस के साथ, जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर लीड कर रही है, तो ये चीज़ साबित करती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा कॉन्फिडेंस। अगर इसी मोराल के साथ हम आगे बढ़ते हैं
تو یقیناً ایشیا کپ میں بھی ہمیں بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا اور ورلڈ کپ میں بھی ہم فتح کے جھنڈے لازمی گاڑیں گے. اس کے لیے ہماری ٹیم کی کنسسٹنسی بہت میٹر کرتی ہے. مرزا صاحب سر وہیں سے کنٹینیو کیجئے گا, آگے کتنا ہیلپ فل ہوگا ہماری ٹیم کا یہ مورال اور کانفیڈنس؟ دیکھیں ابھی تو یہ ٹیسٹ میچز ہیں اور ورلڈ کپ یا ایشیا کپ وہ ون ڈے میچز ہوں گے, تو ان میں پاکستان کی ڈیفرنٹ ٹیم ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مورال ہائی ہوگا کیونکہ پاکستان کے 2 میچز ہیں ایشیا کپ میں بھارت سے, اور پھر ورلڈ کپ میں پاکستان کا 15 اکتوبر کو احمد آباد میں بھارت سے. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو پاکستان کی پریکٹس بھی اچھی ہو رہی ہے, کمبینیشن بھی ڈیولپ ہو گیا ہے. ایز اے کیپٹن بابر اعظم جس طریقے سے ٹیم کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ بھی بڑا ایکسٹرا آرڈنری ہے. میں سمجھتا ہوں چانسز ہیں پاکستان کے, لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اب سے 12 برس قبل 2011 میں جب بھارت میں ورلڈ کپ ہوا تو ہماری ٹیم سیمی فائنل میں موہالی میں بھارت سے ہار گئی. لیکن اب 12 برس کا طویل عرصہ گزر چکا ہے, ٹیم میں بڑے اچھے اچھے بیٹسمین موجود ہیں, اس کے علاوہ بولرز اچھے ہیں, شاہین شاہ آفریدی لیڈنگ فرام دا فرنٹ, اس کے علاوہ نسیم شاہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چند برائٹ ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو ینگ ٹیلنٹ ہے, ابرار احمد ہیں, سعود شکیل ہیں, یہ جو نکھر کر سامنے آئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں مرزا صاحب کہ اس ہمارے ٹیلنٹ کو بھی ورلڈ کپ میں ایشیا کپ میں موقع ملنا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید ان کو یہاں پر کھیلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھ آپ نے سعود شکیل کی بات کی. سعود شکیل ایک ایسا بیٹسمین ہے جو پھنس کر کھیلتا ہے اور ایسے بیٹسمین کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک اینڈ پر کھڑا رہے. سعود شکیل نے اپنا 2 سال قبل ون ڈے ڈیبیو انگلینڈ کے خلاف کارڈف میں کیا تھا, لیکن دوسرے ہی ون ڈے میں لارڈز جو کرکٹ کا تاریخی میدان ہے وہاں اس نے مس سینچری بنائی تھی. تو سعود شکیل ون ڈے میں بھی اچھا پرفارم کر سکتا ہے اور وہ بولنگ بھی لیفٹ آرم کر سکتا ہے وقت ضرورت پڑنے پر. تو میرے خیال میں سعود شکیل کو انہیں چاہیے, ایسا نہیں کہ اس پہ آپ چھاپ لگا دیں کہ صرف وہ ٹیسٹ کا پلیئر ہے. ہی از اے گڈ پلیئر, چلیں T20 میں نہ رکھیں بٹ ہی کین بی اکوموڈیٹڈ ان ون ڈے ٹیم. اور اسی طریقے سے ابرار احمد کو PSL میں کھلایا نہیں گیا, ایک فرینچائز نے انہیں لیا. تو یہ ایسے پلیئرز ہیں جو ان فیوچر پاکستان کے لیے, اب دیکھیں نسیم شاہ زبردست طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں, شاہین شاہ آفریدی زبردست ہے, بابر اعظم خود ہے, شان مسعود نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا بایا. پہلے ان پر بڑا الزام لگا, 16 اننگز کے بعد کل انہوں نے نصف سینچری بنائی. تو آپ کا کمبینیشن ڈیولپ ہو رہا ہے. امام الحق ہے, پھر عبداللہ شفیق ہے, تو آپ کی اور پھر رضوان آ جائیں گے ون ڈے ٹیم میں. میں سمجھتا ہوں ون ڈے ٹیم میں 2 وکٹ کیپرز رکھے, رضوان کو بھی اور سرفراز کو بھی, کسی ایک کو کھلائے لیکن وہاں پر رکھے. سرفراز بھی بیٹنگ کر لیتے ہیں, انہوں نے بھی ون ڈے میں سینچریاں بنائی ہیں. تو کمبینیشن بڑا اچھا ہو رہا ہے. پاکستان کا نواز آ جائیں گے ون ڈے ٹیم میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشائن بات ہے. بالکل. اچھا سر یہ بتائیں کہ خاص طور پہ اگر بھارت کے ساتھ میچ کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑی نفس کی گیم ہوتی ہے, بڑا اعصاب شکن ایک مارکا ہوتا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ہم نفس میں تھوڑے سے کمزور دکھائی دیتے ہیں. اپنے نفس کو کیسے قابو میں رکھنا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں ہیں, ہماری خامیاں ہیں جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, جن پر ہمیں اوور کم کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بھارت کے خلاف اب وہ پاکستان پر جو شکست کے خوف کے بادل منڈلانے سے وہ ختم ہو چکے ہیں. 2021 کے T20 ورلڈ کپ میں کس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو 10 وکٹوں سے ہرایا دبئی میں. پھر اس کے بعد یہ جو گزشتہ برس جو ورلڈ کپ تھا بالکل فتح کے نزدیک آ کر پاکستان فتح سے دور ہو گیا. وراٹ کوہلی کا جو آؤٹ نہ دیے جانے کا ایک ڈیسیجن, بہت ساری چیزیں تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کین گیو دیم اے ویری ٹف فائٹ. اور آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کا جو مقابلہ ہوگا ورلڈ کپ میں وہ احمد آباد کے نریندرا مودی اسٹیڈیم میں ہوگا, جو دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے, جہاں 1,32,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے. تو اگر پریشر پاکستان پر ہوگا تو بھارتی ٹیم پر بھی ہوگا, کیونکہ بھارتی تماشائی کسی کی صورت شکست برداشت ہی نہیں کرتے. تو اب یقیناً مقابلے کی توقع ہے اور پاکستان کین بی اے ڈینجرس اپوننٹ فار اگینسٹ انڈیا. مرزا صاحب ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہم نے ریلائی جو کیا ہے ہماری بولنگ لائن پر کیا ہے, اور ہمیشہ سے بولنگ جو آرڈر ہے ہمارا وہ بہت سٹرونگ رہا ہے. بیٹنگ کمبینیشن پر اگر میں بات کروں آپ سے تو بیٹنگ لائن ہماری کیسی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ جو اس وقت موجودہ بیٹنگ لائن ہے یہ آئیڈیل ہے, یا پھر کچھ چینجز کی ضرورت ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ سعود شکیل ہے, اس کو بھی موقع ملنا چاہیے, اس کو صرف یہ ٹیگ نہ لگا دیا جائے کہ یہ ٹیسٹ کے لیے بہت اچھا ہے. دیکھیں بیٹنگ آپ کی بہت اچھی ہے. اگر ون ڈے کی آپ بات کریں, رضوان ون ڈے میں اتنا اچھا, رضوان جو ہے وہ ایکسٹراڈنری پرفارم کرتے ہیں T20 کرکٹ میں.
वन डे में रिजवान की अगर आप परफॉर्मेंस को देखें उस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं है रिजवान की कारकर्दगी में। तो मैं ये समझता हूँ कि वनडे के लिए भी आपके पास देखें इमामुल हक ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। तो अगर आप वनडे में चाहें तो शान मसूद जिस तरीके से तेज खेल रहा है वो सर्किट का भरपूर फायदा उठा सकता है इमामुल हक के साथ मिलकर। तो आप इमामुल हक के साथ शान मसूद को भी ट्राई कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब तो ये टीम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कौन से डिसीजन लेती है, कौन कौन से यंगस्टर्स को शामिल करती है। साइम अयूब बड़ा जबरदस्त प्लेयर है अपकमिंग। तैयब ताहिर ने सेंचुरी बनाई है भारत के खिलाफ इमर्जिंग एशिया कप में भारत ए के खिलाफ। तो ये यंगस्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आइंदा इन फ्यूचर इन यंगस्टर्स को अगर हम प्रमोट करें, ये ना हो कि उन्हें किस्से पारी ना बना रहे, एक दो मैच खिलाए, अगर वो फेल हो गए। उमैर बिन यूसुफ एक बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है, उसको मौका ही नहीं दे रहे। उसने अभी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इमर्जिंग एशिया कप में। तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स आ रहे हैं जिनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक है, और मैं समझता हूँ कि सिलेक्टर्स को, क्रिकेट बोर्ड को इन्हें मौके फराहम करने चाहिए। ठीक है सर, कैप्टेंसी की अगर स्पेसिफिक बात करें, बाबर आजम अक्सर उन पर तनकीद भी होती रही कि उनकी कप्तानी की वजह से उनकी जो बैटिंग है वो मुतासिर होती है, परफॉर्मेंस पर उसका असर होता है। ये तासुर ठीक है या आप समझते हैं कि बाबर आजम आइडियल है कैप्टेंसी के हवाले से हमें लीड करने के लिए वर्ल्ड कप में? देखें, ये गलत है तासुर, क्योंकि बाबर आजम विद द पैसेज ऑफ टाइम 2019 में कप्तान बने थे, अब 4 साल होने को आ रहे हैं, वो काफी इम्प्रूव कर रहे हैं। आप देखें ना, दीगर जो खिलाड़ी थे जैसे इंजमामुल हक कप्तान बन गए, इमरान खान कप्तान बन गए, उनका तजुर्बा नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया। तो बाबर आजम इज डूइंग प्रीटी वेल, और एज अ कैप्टन मैं समझता हूँ कि बाबर आजम जो है वो अच्छा न सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं बल्कि इंडिविजुअली भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कौन कहता है कप्तानी का उन पर दबाव है? सब दुनिया के सफ़े अव्वल के बैट्समैनों में शामिल है। मैं समझता हूँ कि अब जब उन्हें कप्तान बना दिए, उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया जाए और उन्हें कंटिन्यू किया जाए। अच्छा सर, लास्टली इस चीज़ का जवाब दीजिएगा मिर्ज़ा साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि पहले नजम सेठी साहब थे, फिर उसके बाद ज़का अशरफ साहब आए हैं, कुछ चीज़ें चेंज होती है, जब नया चेयरमैन आता है वो अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करता है। सर, ये जो रद्दोबदल होता है, अचानक चेंजेस होते हैं, तो इससे टीम की कारकर्दगी पर कोई असर पड़ता है या आप समझते हैं ये हो भी जाए टीम की परफॉर्मेंस पर इसका कोई असर नहीं होता? ये सब पाकिस्तान में ही होता है कि सियासी बुनियादों पर पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का तकर्रुर होता है। अब भारत की एग्जांपल ले लें कि सौरव गांगुली और जय शाह की जो है अनबन हो गई, तो जय शाह ने सौरव गांगुली को हटाकर रॉजर बिनी को बीसीसीआई का सदर बना लिया, क्योंकि जय शाह के वालिद अमित शाह जो है भारत के वजीर दाखिला है, नरेंद्र मोदी का दाया बाजू है, लेकिन वहाँ कोई कोर्ट में नहीं गया। हमारे यहाँ क्या होता है, लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो अदालतों में चले जाते हैं, जो होना नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे एहसान मानी ने 3 साल मुकम्मल किए, अब रमीज राजा को आपने हटा दिया 22 दिसंबर 2022 को कि जी रमीज राजा की जगह मैनेजमेंट कमेटी आई, सेठी साहब आए, उनके मंजूर नजर लोगों ने खूब लूट मार की कि आप अंदाजा लगाएं ना, मैनेजमेंट कमेटी के एक रुकन जो थे वो लाहौर के 5 स्टार होटल के पहले एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर, फिर स्वीट रूम में रहे 2nd फ्लोर पर। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ज़का अशरफ आए, ज़का अशरफ भी मुकम्मल चेयरमैन नहीं है, वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है। अभी उन्हें इलेक्शन कराने के बाद जब वो मुकम्मल चेयरमैन बने तो उसके बाद वो रद्दोबदल करें, तो यकीनी तौर पर उससे पाकिस्तान क्रिकेट को ही फायदा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपका। और यकीनन पाकिस्तानी टीम जिस तरीके से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, तो ये हो नहीं सकता आपकी इन फतूहात का, आपके इस मोराल का आगे फ़ायदा ना हो। ये यकीनन आगे भी मददगार होगी, और हमारी तो दुआ है कि एशिया कप में भी पाकिस्तान ऐसी ही कारकर्दगी का मुजाहरा करे और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान फतह के झंडे गाड़े। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी ज़बरदस्त एक रिसर्च आई है, झूला, इसके नाम से आप सब वाकिफ़ होंगे। सावन और झूला जो है इनका चोली दामन का साथ है। अब झूले के हवाले से हमने तो बचपन में देखा है कि माँ की गोद जो होती है वो पहला झूला होता है बच्चे का। जब भी बच्चा रोता है तो हम देखते हैं कि माँ गोद में उसको बच्चे को झूला झुलाती है, या फिर वो चारपाई के साथ हम देखते थे कि उसके साथ बांध के बच्चों को झूला दिया जाता है। अब रिसर्च ये आई है कि झूला जो है ये आपकी स्ट्रेस को दूर करता है, आपकी डिप्रेशन को दूर करता है। हमारे घरों में, हमारे एरियाज़ में तो ये चीज़ आम है, पार्क्स में जाएं वहाँ पर झूले लगे होते हैं फिर बच्चों को। और इसमें ये भी चीज़ देखें कि जब बच्चा रोता है, जब उसको झूला झुलाया जाता है तो उसको आराम मिलता है, वो सो जाता है।
تو اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ ہر شخص کو جھولا لینے کی ضرورت ہے. جتنے لوگ ڈپریس ہیں، جتنے لوگ پریشان ہیں، تو آپ کو چاہیے، مجھے بھی چاہیے. اب تو یہ ریسرچ نے باقاعدہ اس پر سند کا درجہ حاصل کر لیا ہے. اب سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ یہ جھولا لینا یہ ٹائم کا ضیاع نہیں ہے، یہ آپ کی سٹریس کو دور کرتا ہے، آپ کی پریشانی کو دور کرتا ہے. تو میری تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈپریشن تھوڑا کم ہو، آپ کی جو ٹینشن ہے اس سے آپ کو چھٹکارا ملے، تو جھولا لیں، پارکس میں جائیں اور کہیں بھی ہیں جھولا لازمی لیں، کیونکہ موجودہ حالات میں ہر بندہ ہی پریشان ہے. تو یہ ریسرچ بھی اب اس چیز کو ثابت کر بیٹھی ہے کہ جھولا تمام جو ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہیں، ان سے نجات کا ایک حل ہے، اور موجودہ حالات میں جھولے کی مزید زیادہ بڑھ گئی ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد. ناظرین، ہمارے معاشرے میں اکثر واقعات ایسے آتے ہیں اور ایسے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے بطور اس معاشرے کا حصہ یا بطور فرد آپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ روز اسلام آباد میں ہوا، جہاں پر سول جج کے گھر ایک گھریلو ملازمہ تھی، چھوٹی بچی تھی کم سن، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا صرف اس شبے میں کہ اس بچی نے، اس پہ الزام یہ تھا کہ اس نے زیور چوری کیے تھے، گھر کی کچھ چوری کی تھی، اور اس کے بعد اس کو اتنا مارا پیٹا گیا، اس طرح اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ بچی کو بالکل بے ہوش ہو گئی، اور ادموا اس کو چھوڑ کر جو اس کی مالکن ہے گھر کی، وہ انہوں نے اس کے باپ کو فون کیا اور بس سٹینڈ پر جو ہے وہاں پر اس کو چھوڑ کر جانے کی کوشش کی گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک سول جج اس کے گھر اور وہاں پہ ان کی اہلیہ کی جانب سے اس طریقے کا تشدد سامنے آنا، یہ بہت سے سوالات کو جنم لے رہا ہے کہ ایک پڑھے لکھے گھر کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے. اگر وہ غریب ہے، اس بچی کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، ملازمہ تھی، اس لیے آپ کا حق ہے جیسے مرضی اس کو ماریں پیٹے. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بے شمار ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اب ایکچول یہ واقعہ ہوا کیا ہے، اس پر کارروائی کیسے کی گئی، اور اب تک مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے. اس تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے چودھری سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری سجاد، یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ یہ بچی کا تعلق کہاں سے تھا، اور اب تازہ ترین ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے؟ مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے، یہ سارے واقعے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ذرا تفصیلاً اس کا احوال شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، یہ بچی کا تعلق سرگودا سے ہے اور اسلام آباد میں ایک جج کے گھر کام کرتی تھی. افسوسناک واقعہ، اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ایسے ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ جو واقعہ ہوا یہ تو دل خراش واقعہ ہے. ایسا آپ اگر اس بچی کی تصویریں دیکھیں، میں نے اس بچی کی جب ویڈیوز دیکھی، اس کی تصویریں دیکھی، تو سینیریو یہ تھا کہ اس بچی کی ٹانگیں، اس کے بازو، اس کے سر کے اندر اتنے زخم تھے کہ وہ اتنی پرانے زخم ہو چکے تھے کہ اس کے سر کے اندر اس کے کیڑے جو ہے وہ پڑ چکے ہیں. اتنے شدت کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس بچی کو تشدد کیا گیا. اس کے ساتھ اگر دیکھیں کہ تشدد اگر اس نے اگر ایسی کوئی چیز تھی، چھوٹی سی بچی نے اگر کوئی چوری کر لی تھی، تو دیکھو قانون ہمارے سامنے ہے. قانون، آپ اس کے خلاف کوئی FIR کرواتے، اس کے ساتھ اس کے والدین کو بلا کے ان کو ساری چیزیں بتاتے. سینیریو یہ ہے کہ وہ خود ہی کا قانون بن کر جو ہے وہ انصاف کرنے لگ پڑے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوگا. پھر ایک قانون کے گھر میں یہ ایسا واقعہ ہو رہا ہے، ایک جج ہے جس جج کے گھر میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. تو افسوسناک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ 6 مہینے پہلے کا یہ واقعہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 6 مہینے پہلے اس بچی کو 10,000 کے عوض ملازمہ کے طور پہ گھر میں رکھا گیا تھا، اور اس بچی کو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ تشدد کرنا شروع کیا، اور بچی کا اتنا تشدد کیا کہ یہ جو وہ روٹی پکانے والا جو سلانٹا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی کمر پر نشانات موجود ہیں. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو جس ملازمہ جس گھر میں کام کرتی تھی، وہاں کی جو فیمیل ہے، وہ جج کی جو بیگم تھی، اس نے اس کو گلا بھی دبایا، جس کے واضح نشانات ابھی تک سامنے ہیں. میڈیکل رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی. رات جو FIR ہے وہ اسلام آباد پولیس نے درج کر دی ہے اس کی والد کی مدعیت میں. اس میں یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ بچی کو تشدد. اچھا چودھری سجاد، میں FIR پر آؤں گا. رپورٹ تو سامنے آئے گی جیسے بھی ہمارے ملک میں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹس بھی بدل دی جاتی ہیں یہاں پر جو کچھ ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو انصاف ملا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا، کیا پہلے بھی اس بچی پر تشدد ہوتا رہا ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے بھی اس بچی کو مارا پیٹا گیا، یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی یہ بچی تشدد کا نشانہ بنتی رہی ہے؟
جی بالکل، اس کے والد کا یہ کہنا ہے کہ یہ بچی پہلے بھی تشدد کا نشانہ بنتی رہی ہے، اور جب میں ان کو ملنے کے لیے آتا تھا تو مجھے ملنے نہیں دیا جاتا تھا، یہ اس کے والد کا یہ اچھا۔ کہنا ہے۔ اور پھر اس دفعہ جب اس نے اصرار کیا تو پھر اس بچی کو جب اس کو ملوایا گیا تو جب بچی کو اس نے دیکھا اور جس بچی کو بھی حسب بجا میں رکھا گیا، اور جو حالات و واقعات اب ہمارے اس وقت اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور پورے پاکستان نے دیکھا کہ ایک قانون کے گھر میں جہاں جج ہے جو لوگوں کو انصاف دیتا ہے، اس کے اپنے گھر میں وہ کس کو انصاف دے گا، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہاں میں چھوٹی سی اگر آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ جس بچی کو یہاں پہ رکھا گیا ہے 14 سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے، ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے یہ بھی سوال ایک لینا چاہیے کہ 14 سال کی بچی کو کام پر رکھا کیوں گیا؟ ان کے والدین سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ چھوٹی سی بچی کو کیوں چھوڑا گیا، اتنی کیا مجبوری تھی کہ جو بچی کو وہاں چھوڑ دیا گیا؟ ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں کم از کم ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹی سی بچی کیوں وہاں گئی، کیوں کسی نے نوٹس نہیں لیا؟ اگر یہ واقعہ ہو بھی گیا تھا، اس نے کوئی چھوٹی موٹی اگر چوری کر بھی لی تھی، تو اتنا بڑا تشدد سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہاں سب سے بڑی ایک چیز اور آپ کو اہم بتاتا چلوں کہ ڈی پی او سرگودا جو ہے اس کو اس چیز کا داد دینا چاہیے کہ یہ بتایا جا رہا ہے، میری جو تحقیق میں نے جہاں تک کی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو پولیس والے اس پر ایف آئی آر وہ نہیں کر رہے تھے، اس کیس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ کہا۔ ڈی پی او نے یہ کہا کہ یہ جتنا مرضی ہو جائے اس کیس کی ہر صورت میں انویسٹیگیٹ ہوگی اور انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے۔ ہم اس پولیس افسر کو داد دینی چاہیے کہ اس نے بالکل اس اپنی پہ انویسٹیگیشن دلیری تو کے ہونی ساتھ چاہیے، لیکن اچھا چودھری سجاد یہ بتائیے گا کہ جس طرح بچی کے والد نے بتایا کہ بچی پر پہلے بھی تشدد ہوتا رہا ہے، تو محلے داروں نے کیا کسی نے اس پر بات نہیں کی؟ کیونکہ جب ایک گھر میں محلے میں ہوتے ہیں تو بچی باہر بھی جاتی ہے، تو کسی نے کوئی نہیں دیکھا کہ بچی پر اس طرح تشدد ہوتا رہا ہے، یا اب پہلی دفعہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اس سے پہلے معلوم نہیں تھا لوگوں کو آس پاس کے یا جو وزیٹرز ان کے گھر میں ملنے آتے تھے کہ بچی کو اس طرح مارا پیٹا جاتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس والد کی بیٹی ہے اس والد کو ملنے نہیں دیا جا رہا، تو کیا جو محلے والے جو لوگ ہیں ان کو ملنے دیا ہوگا انہوں نے؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ گھر کس میں ہے؟ ایک جج ہے جس کے گھر میں وہ کام کرتی ہے، کون سوال اٹھائے گا؟ یہ بات سوالیہ نشان ہے، کیونکہ دیکھنے والی یہ بات ہے کہ جو بات کرے گا وہ خود پھنس جائے گا کہ آپ نے ہمارے پر الزام لگایا۔ جس طرح کہ رات کا ایک جج کا یہ بیان آ چکا ہے، اس نے کہا کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے میرے اوپر، ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے۔ یہ ان کا بھی رات کو بیان آ چکا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف ہمیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اب یہ تو میڈیکل رپورٹ بتائے گی کہ یہ واقعہ ہوا کب ہوا، کس طریقے سے ہوا۔ یہ تو بچی کا بھی بیان آ چکا ہے کہ یہ مجھے مارتے تھے، پیٹتے تھے، مجھے کھانا نہیں دیتے تھے، اور اس نے ایک یوٹیوبر کے چینل کو بھی انہوں نے بیان دیا، اس پہ اس نے کہا ہے، بڑی ساری باتیں اس نے کہی ہیں۔ اب یہ تو انویسٹیگیٹ ہوگا، اسلام آباد ٹھیک ہے۔ پولیس کی اچھا بڑی چودھری مہربانی کہ سجاد یہ انہوں نے اس کو بتائیے گا کہ رپورٹ تو میڈیکل ابھی آنی ہے، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، ابتدائی تحقیقات میں یا پولیس کا کیا موقف سامنے آیا ہے؟ پولیس کا کیا کہنا ہے کہ واقعی مبینہ طور پر بچی کو مارا پیٹا ہی گیا ہے؟ کیونکہ جو جج صاحب ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کو اس نے چھٹی مانگ رہی تھی، جب چھٹی نہیں دی تو اس نے دیواروں پر اپنا سر مار کے خود کو زخمی کیا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں یہ اسلام آباد پولیس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کیس کو انویسٹیگیٹ کریں گے اور پورا ان کو ان کے والدین کو جو ہے انصاف دیں گے۔ انہوں نے ایف آئی آر اس پہ درج کر لی ہے۔ اب اس پہ ہو سکتا ہے آج کل میں ایک آدھی کو کمیٹی بھی بن جائے، اس کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق وہ اس پہ دیکھے گی کہ یہ دوسری بات، آخری بات جو آپ نے کی کہ اس نے چھٹی مانگی اور دیواروں پہ اس نے ٹکریں مار کر یہ زخمی کیا، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ چھوٹی 14 سال کی بچی وہ زخمی کیسے کر لی؟ چلے اگر دیوار میں اس نے سر مار کے اپنے زخمی کر ہی لیا تو اس کی بازو کیسے ٹوٹ گئے، اس پہ کمر کے نشانات کیسے آئے؟ یہ ساری چیزیں اور جو میرا ہیں خیال ایک ہے سوالیہ ویسے بھی نشان کوئی ہے۔ نارمل بچہ کوئی اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ایذا پہنچائے؟ سجاد ویسے بھی میری اگر آپ کو آواز آ رہی ہے کہ ایک جس جی تو میں طرح سن رہا ہوں بھونڈا آپ کو۔ ایک الزام لگایا گیا ہے کہ بچی نے خود کو دیواروں پہ سر مار کر زخمی کیا ہے، ایک نارمل بچہ وہ کیسے خود کو زخمی کر سکتا ہے؟
یہ پاسبل نہیں ہے سر، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ چھوٹا سا ایک بچہ ہے، تقریباً 14 سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے، تو ایسا سینیریو نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ بچی اپنے آپ کو، چھوٹا سا بچے کو اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا بھی اس کو ایسے اگر چونٹی بھی کاٹتے ہیں تو وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کوئی میری سمجھ سے بالا تر ہے، مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آتی، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں اور اس پہ میڈیکل ٹھیک ہے۔ اچھا لاسٹلی سجاد یہ بتائیے گا، اگر بچی کے والد سے آپ کی بات ہوئی ہو، ورنہ عموماً ایسے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین پر بہت دباؤ ہوتا ہے، ان کو دھمکایا جاتا ہے، ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ مقدمہ واپس لیں، پیچھے ہٹیں اس تمام تر کیس سے، بچی کے والد سے کوئی بات ہوئی ہے؟ ان کا کیا کہنا ہے اس معاملے پہ؟ کوئی دباؤ تو نہیں ہے ان پر؟ ابھی فی الحال وہ اس مطلب سٹیج پہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات کر سکے، کیونکہ وہ بچی کو کل انہوں نے لاہور شفٹ کر دیا ہے، کیونکہ مطلب اسلام آباد سے انہوں نے یہ لاہور شفٹ کیا، اب اس کا وہاں علاج جاری ہے۔ اس وقت وہ بیچارہ پریشان ہے کیونکہ بچی کی کنڈیشن بہت زیادہ کروشل ہے، بچی جسم پر ہاتھ بھی لگنے سے روتی ہے، اس بیچارے کے اوپر، جسم کے اوپر اتنے زخم ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہیں اگر دعا کرتے ہیں، ہم پورے پاکستان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں بچی کے لیے دعا کریں کہ اللہ کو صحت یابی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد آپ کا۔ اور یہ کوئی واقعہ جس طرح ہم نے پہلے کہا یہاں واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی ایسے واقعات آتے رہے ہیں، اور ان واقعات کے بعد کمیٹیز بنتی ہیں، میڈیا پر بہت زیادہ شور و غوغا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی میڈیا سے یہ خبر پیچھے ہٹتی ہے وہی طاقتور طبقہ حرکت میں آتا ہے، کیسز بھی واپس لے لیے جاتے ہیں، باعزت بری بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا بدنما داغ ہیں۔ ہماری تو حکومت سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس معاملے کو لے کر باقاعدہ ایکشن لیا جائے، کوئی کمیٹی تو تشکیل دے دی گئی ہے، اس کو کسی منطقی انجام تک بھی پہنچایا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اور ناظرین، پاکستان کی ایک ایسی دکان ہے، آپ خود سن کر حیران ہوں گے، مجھے بھی یقین نہیں آیا ہے، وہ دکان ایک ایسی ہے کہ جہاں پر خریدار تو بہت ہیں لیکن وہاں پہ کوئی دکاندار ہی موجود نہیں ہے۔ سمجھ سے بالا تر ہے پاکستان میں ایک ایسی دکان جہاں پر خریدار تو بہت ہیں، دکاندار کوئی نہیں ہے۔ بڑا زبردست ہے کہ دکان تو بنا دی گئی ہے، لوگ خود جاتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں لیتے ہیں اور بالکل مفت چیزیں یہ دی جاتی ہیں۔ خدمت کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جس نے بڑا زبردست آئیڈیا متعارف کروایا ہے وہ بھی داد کا مستحق ہے کہ لوگ مختلف طریقوں سے مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگر آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ بہت جو ہے نا توجہ طلب سیگمنٹ ہے، ان کے لیے بہت دیکھنے کے کام کا سیگمنٹ ہے۔ ایسے طالب علم جو کہ او لیول اے لیول کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، تو اب ایک ایسی این جی او کا قیام عمل میں آیا ہے جو کہ ایسا ایک آن لائن سکول ہے جس کا نام ہے ہوم برج بائی بیکن ہاؤس۔ تو یہ وہ آن لائن سکول ہے جو کہ ان بچوں کو سروسز دے گا، فری آف کاسٹ ان کو اس کی تعلیم دے گا۔ تعلیم کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے تعلیمی میدان میں اس این جی او کی، اس سکول کی، جو کہ آن لائن چلا رہے ہیں۔ اور اسی سکول کے کو فاؤنڈر یونس عالم صاحب آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یونس صاحب بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سر یہ بتائیں کہ یہ کیسے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیونکہ نو ڈاؤٹ او لیولز اور جو اے لیول ہے ان کی تعلیم ذرا مہنگی ہوتی ہے، تو ایسے طالب علم جو او لیول اے لیول کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، وہ رابطہ کس طرح کریں آپ سے اور کیسے آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے؟ سر تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا تعارف کرانا چاہوں گا۔ ہوم برج بائی بیکن ہاؤس گروپ کا پہلا اور پاکستان کا پہلا آن لائن ہائی اسکول ہے جو اے لیولز کو افورڈیبل اور ایکسیسیبل بناتا ہے۔ ہماری پارٹنرشپ ہوئی ہے ایک نامور این جی او کے ساتھ جس کا نام اخوت ہے۔ اخوت اور ہوم برج نے مل کے 200 اسکالرشپس کا متعارف کیا جو پاکستان کے بچوں کو اے لیولز کا ایکسیس دلوائے گا۔ یہ فلی فنڈڈ 2 ایئر ڈپلوما ہے جو انٹرمیڈیٹ کے برابر ہے، بٹ یہ کیمبرج یونیورسٹی سے بچے کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے ویریس انسٹیٹیوشنز ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر وہ بچہ اپلائی کر سکتا ہے۔ ہم نے اسکالرشپ کے تھرو کمپلیٹ پروگرام جو ہے جو اے لیولز کے لیے چاہیے ہوتا ہے جس کے اندر ایڈمیشن فی، ٹیوشن فی، گائیڈنس کاؤنسلنگ، کریئر سروسز
ایکسٹرا کریکولرز, لیبارٹری فی, یہ سارا کچھ اس کے اندر کور کیا ہے. اخوت اور ہوم برج اس کی 50% فنڈنگ کرے گا. یہ 2 سال کا ڈپلوما جو ہے ہم نے اویلیبل کیا, اور یہ فلی فنڈڈ ہوگا. جی یہ فلی فنڈڈ ہوگا. سو اس میں نہ صرف یہ بلکہ انٹرنیشنل ایوارڈ پروگرام جس کا نام ڈیوک آف ایڈنبرا ہے, جو دنیا میں ریکگنائز ہوتا ہے, ایکسٹرا کریکولر کی سرٹیفکیشن ہے بچوں کو بکنگھم پیلس سے آئے گی, وہ بھی ہم نے اس میں شامل کی ہے. سو اس کے تھرو ہم 200 اسکالرشپس اناؤنس کر رہے ہیں جو پاکستان کے جتنے بھی پرائیویٹ اور پبلک اسکول کے بچے ہیں جنہوں نے یا میٹرک ابھی کلیئر کیا ہے یا او لیول کلیئر کیا ہے, وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, اپلائی کر سکتے ہیں, اپلائی کیسے کریں گے, فورم کیا ہوگا؟ کیونکہ جو بچے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور وہ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ان کے نالج کے لیے ذرا بتائیے گا. آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ ہے, ویب سائٹ کون سی ہے, اور کس طرح وہ اس سسٹم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ سر اس کو اپلائی کرنے کے لیے hamaरी ویب سائٹ ہے www.homebridge.pk, جس پہ بچے جائیں گے. وہاں پہ اسکالرشپ کی ساری تفصیلات اویلیبل ہیں, پلس آن لائن اپلیکیشن فارم ہے جس کے اندر ڈفرینٹ ڈیٹیلز ہم ریکوائر کرتے ہیں. تو موٹا موٹا میں آپ کو اس کا کرائٹیریا بتا دیتا ہوں کہ ایک فیملی کی کل انکم جو ہے وہ 2 لاکھ سے زائد نہ ہو, وہ ایلیجبل ہے. پلس یہ نیڈ بیسڈ کرائٹیریا بھی ہے کہ بچے کے پاس اتنے وسائل نہ ہو تو وہ اپلائی کر سکتا ہے. پلس اس کے پاس آنر میرٹ بھی ہو کہ 90% اس کے میٹرک میں مارکس ہوں, یا کم از کم اس کے 5 او لیولز کا اے سٹارز کا او لیولز کا رزلٹ ہو, تو پھر وہ ایلیجبل ہو سکتا ہے. اس میں ہم کچھ گریڈ کے کرائٹیریا کے اوپر کمپرومائز بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی ایکسٹرا کریکولر اچیومنٹس بھی ہوں, یا کوئی ایکسیپشنل کینڈیڈیٹ ہو اور اس کی میرٹ اتنی ہائی نہ ہو اور نیڈ بھی نہ ہو لیکن وہ پرسو کرنا چاہ رہا ہو, تو ہمارے بچے کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے اپلائی کرے. خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو, جن کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں ایجوکیشن کو پرسو کرنے. اچھا, میں یہی سوال آپ سے کرنے والا تھا, یہ میل اور فیمیلز دونوں کے لیے یہ پروگرام ہے آپ کا؟ جی سر, ایسا ہی ہے. بلکہ آئی فیل کہ اس پروگرام سے فیمیل اسٹوڈنٹس زیادہ بینیفٹ کریں گی, بیکاز ایک تو یہ آن لائن ہے اور ایکسیسیبل ہے, آپ کہیں سے بھی اپنی کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس انٹرنیٹ اور ایک ڈیوائس ہونا چاہیے اس کے لیے. تو فیمیلز کے لیے اپنی دیگر مصروفیات مینیج کرنا اور جتنے بھی سوسائٹل ایشوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو چلانا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ شروع کب سے ہونے جا رہا ہے؟ سر یہ انشاءاللہ اگست کے اندر ہمارا پہلا بیچ ہے, سپٹمبر کے اندر ہم اس کی کلوزنگ کر دیں گے. سو ہماری پاکستان کے یوتھ سے یہ اپیل ہے کہ اس کے لیے فوراً سے پہلے اپلائی کریں. ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے, فارم کو فل کریں. ان دا نیکسٹ کمنگ ویکس ہمارے کچھ ساتھی اس پہ مزید کیمپین بھی کریں گے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کریں گے, تاکہ لوگوں تک اس پیغام کو ہم پہنچائیں. اچھا یونس صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس کا جو طریقہ کار آپ نے بتا دیا ہے, پہلے فیز میں صرف 200 اسٹوڈنٹس اس سے مستفید ہوں گے, یا اس کا کرائٹیریا مزید, اس کی جو لمٹ ہے مزید بھی بڑھ سکتی ہے؟ سر ابھی 200 سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا. پاکستان میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں بہت زیادہ کام ہو بھی رہا ہے اور کام ہونے کی بھی ضرورت ہے, پوٹینشیل بھی ہے, پوٹینشیل بھی بہت ہے, ایسے ہی ہے. سو لوگ زیادہ تر بیسک ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں, ہمارا کوالٹی ایجوکیشن پہ کام ہے. سو کوالٹی اوور کوانٹٹی پہ ہم نے کہا کہ 200 فیملیز کی زندگی ہم بدلیں, 200 ایسے اسٹوڈنٹس کو ہم آفر کریں جو ٹیلنٹڈ ہیں, جن کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے اور وسائل نہیں ہے, تو ان کو ہم اس سے مستفید کریں تاکہ ان فیملیز کا فیوچر بدلے. اور یہ چیز اچھی بھی ہے, میرا بھی ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کو کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پر فوکس کرنا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, جو اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں, وہاں پہ کہیں نہ کہیں کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے ایجوکیشن کی. تو جو ٹیچنگ دیں گے تو وہی ٹیچرز ہوں گے جو باقاعدہ او لیول اے لیول کے ٹیچرز ہیں, اسی میرٹ پر یہ تمام تر ٹیچنگ کے معاملات ہوں گے. بالکل سر, ایسے ہی ہے. آن لائن کے اندر بلکہ ایک ریسرچ آئی ہے جس نے یہ بتایا کہ آن لائن ایجوکیشن اگر بچہ کرے تو اس میں جو ایک فزیکل اسکول میں ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں, تو جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ فوکس کے ساتھ اس کو کر سکتا ہے. ہم نے تمام تر وہ چیزیں جو ایکیڈیمک سپورٹ کے لیے بچے کو میسر ہوں گی, جس کے لیے 12 مضامین کے ٹاپ بیکن ہاؤس ٹرین ٹیچرز ہیں, وہ اس کے لیے لائیو کلاسز کے لیے اویلیبل کی ہیں. پاکستان کے جتنے ٹاپ اے لیولز کے ٹیچرز ہیں, ہم نے ان کی کوئی 2000 سے زائد ویڈیوز پری ریکارڈڈ لیکچر میں بھی بچے کو اویلیبل کر دی ہیں, تاکہ اس کو وہ بینیفٹ ملے جو کہ ایک ٹاپ اے لیول انسٹیٹیوشن میں ملتا ہے, بشرط یہ کہ وہ آن لائن پڑھنے کے لیے تیار ہو. محنت بھی اس سے زیادہ بلکہ لگتی ہے, ہماری کانٹیکٹ آورز اور کلاسز بھی زیادہ ہیں, سپورٹ لیسنز بھی بچے کو بے شمار ہیں, اور یونیورسٹی پلیسمنٹس کے لیے بھی
چاہے وہ پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز ہوں یا انٹرنیشنل ٹاپ یونیورسٹیز ہوں، بچے کو اسکالرشپ اور اس کی پلیسمنٹس کا کام سارے کی ساری سروسز ہمارے کریئر کاؤنسلرز کرتے ہیں، وہ بھی سارا کا سارا وسیلہ بچے اچھا کو یہ بھی available بتائیں کہ یہ جو سہولت دے رہے ہیں آپ بچوں کے جو پروگرام آفر کر رہے ہیں، یہ صرف پنجاب کی حد تک، لاہور کی حد تک محدود ہوگا یا پورے پاکستان سے کوئی بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے؟ سر یہ پورے پاکستان سے کسی بھی بچے کو اس کا حصہ لینے پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہو وہ اپلائی ضرور کرے، چاہے وہ بلوچستان سے ہے، کے پی کے سے ہے، ڈزنٹ میٹر۔ یہ پاکستان کے بچوں کے لیے ہے، یہ ان کی اپلفمنٹ کے لیے۔ سو آئی ووڈ انکریج جتنے بھی پیرنٹس سن رہے ہیں نیشن وائڈ، ان کے بچے اگر یہ اپرچونٹی اویل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو لازمی اس کے لیے اپلائی کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے تو کہا کہ پہلا بیچ جو ہوگا وہ 200 بچوں سے اس کا آغاز ہوگا۔ جی سر۔ ان فیوچر ویژن کیا ہے آپ کو اس کے لے کر، مزید کیا سوچا ہوا ہے، اس کو انہینس کرنے کا ہے ارادہ آپ کا؟ سر جو ہمارے پارٹنر ہیں اخوت، ایک نامور این جی او، ان کے بانی یقیناً امجد ثاقب صاحب ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر امجد کی بات میں کروں گا کیونکہ اسکالرشپ کے ساتھ نہ صرف بچوں کی تعلیمی اور تربیتی اینگل پہ کام کیا جائے گا بلکہ ویلیوز بیسڈ ایجوکیشن کا بھی ایک بوٹ کیمپ اخوت کرے گی، جس میں ڈاکٹر صاحب خود جائیں گے اور بچوں سے بات کریں گے۔ جو اخوت کا مواخات کا میسج ہے، جس کے اندر بیکن ہاؤس بھی شانہ ان کے ساتھ چل رہا ہے کہ آپ نے کسی بھائی کو پیچھے نہیں چھوڑنا، تو یہی اس سے جڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ 200 افراد جب اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، کسی قابل بن جاتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی کا اپنے جیسے کا وہ خیال رکھے اور اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے یہ آگے آپ نے بڑھے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ اس وقت جس ہم سوسائٹی جس کرائسس سے گزر رہی ہے، موریلٹی پر جہاں پر ہم کھڑے ہیں، تربیت کا ہونا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ بہت اچھی کاوش ہے آپ کی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ فیمیلز بھی ہوں گی، کوئی ریشو رکھی ہے کہ 60% میل ہوں گے، 40% فیمیلز ہوں گی یا 50-50 ہوگا جو بھی آئیں؟ سر کوشش تو ہماری ہے کہ میکسیمم فیمیلز پارٹیسپیٹ کریں، ہمارا کوئی کوٹا نہیں ہے، بٹ ہم فیمیل اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتے ہیں۔ پریورٹی بیسس پہ فیمیلز کو آپ اوبلائج کریں؟ سر دونوں کو، اگر وہ ہماری میرٹ اور کرائٹیریا پہ میٹ ہوتے ہیں تو ہم اس میں یہ نہیں تفریق کریں گے کہ میل ہے یا فیمیل، بٹ فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر لڑکوں کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت لڑکیوں کے، تو اور اس کیس میں تو کیونکہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے، اگر کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ ہے جو وسائل کی وجہ سے آگے اچھی تعلیم نہیں حاصل کر سکی تو ان بچیوں کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ فوراً اس کے لیے اپلائی کریں اور اپنی اپلیکیشن درج کرائیں تاکہ ہم ان کو ویٹ کریں اور اس کو فائنلائز کر کے ان کو آگے زندگی میں۔ اچھا یہ ذرا پلیز دوبارہ بتا دیجئے گا کیونکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی ویب سائٹ کا پورا نام کیا ہے جہاں پہ جا کے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ سر ہماری ویب سائٹ ہے www.homebridge.pk۔ اس پہ جائیے، اس پہ جا کے اخوت اسکالرشپ کا ہمارا ایک پیج ہے، اس پہ ساری تفصیلات اسکالرشپ کی موجود ہیں اور اس پہ ہمارا اسکالرشپ فارم بھی ہے، جو بچے نے آن لائن اپنے سارے ڈاکیومنٹس درج کرانے ہیں، اپنا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ درج کرانا ہے، وہ پروف آف ایکسٹرا کریکولر جو بھی اس میں لسٹ دی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری لسٹ کرنی ہے۔ پھر کچھ ہم ان کی فائنینشیل ویریفیکیشن بھی کریں گے جو اخوت کی ٹیم کرے گی، ٹو انشور کہ جو ہمارا 2 لاکھ سے زائد فیملی انکم نہ ہو والا کرائٹیریا اس پہ بچہ پورا اترتا ہے کہ نہیں، تو وہ اس کو چیک کریں گے۔ ہماری جو ہوم برج کی ٹیم ہے، ہمارے ٹیچرز اور ہمارے اکیڈیمکس کے ہیڈ ان کی جو ہے اکیڈیمک ویریفیکیشن کریں گے کیا وہ اس معیار پہ پورا آتا بھی ہے کہ نہیں۔ سو یہ 2 لیولز کے اوپر اس کی اپلیکیشن چلے گی، یعنی کہ اس کو بھی میک شور کریں گے تاکہ میرٹ کمپرومائز نہ ہو۔ ایگزیکٹلی۔ سو اور اس کے اوپر یہ ہوگا کہ تاکہ وہ جو بچہ آ رہا ہے وہ واقعی میں مستحق ہے کہ نہیں، تو ہماری پوری کمیٹی ہے جو اس کو ویٹ کرے گی بچے کی اپلیکیشن کو۔ سو اس لیے میرا پیغام یہ ہے کہ جلد از جلد کریں، یہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ہے، جو پہلا بچہ سلیکٹ ہو گیا وہ 200 کے اندر سے اس کا نمبر اس کا آ جائے گا۔ سو 200 سیٹس ہیں، میری یہی گزارش ہے کہ جلد از جلد اس سے مستفید ہوں۔ نہیں بہت اچھی چیز ہے اور بڑا زبردست آپ لوگوں کا یہ انیشیٹو ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تو خیر آغاز ہے، اس کو مزید بھی بڑھنا چاہیے کیونکہ بے شمار خاص طور پہ آپ نے فیمیلز کو لے کر بات کی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ فیمیلز کو وہ مواقع نہیں ہوتے ہیں، ان کے لحاظ سے ان کو لازمی پریورٹی کی بیسس پہ آپ کو کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ یونس عالم صاحب آپ کے وقت کا، اور یقیناً جو ادارے ہیں، جو ایسے لوگ ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا براہ راست تعلق اس سے، ان کی بقا کا معاملہ اس سے ہے کہ تعلیم جو ہے عام ہونی چاہیے اور تعلیم سے ہی ہم لوگ آگے ترقی میں اپنی جو ترقی یافتہ اقوام ہیں ان میں اپنا حصہ منوا سکتے ہیں، اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔